बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त बैठक से आपसे मुखातिब हूँ और सारे दोस्त मौजूद हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासत का कह लें जो चलन है और उसकी अगर हम ये बात करें कि वो अच्छी है, बुरी है, फसाद है या कोई अमन है, वो जो कुछ है वो इमरान ख़ान साहब की बदौलत है, उनकी ज़ात के इर्द गिर्द घूम रहा है। वो यानी कि कोई आइनी बहरान की शक्ल में है तब भी, अगर वो कोई मस्जिद नबवी की हुर्मत के मामले के ऊपर है वो तब भी, और अगर ये मामला अदालतों में चल रहा है तब भी, सियासी मैदानों में चल रहा है तब भी, इमरान ख़ान साहब ने जो इस वक्त सियासत का रंग छोड़ रखा है उसी पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ जनाब, और हम कोशिश करेंगे कि जो गुफ्तगू है वो सारी की सारी जज्बात अपनी अपनी जगह पर हों हैं, तो ज़रा जज्बात में आए बग़ैर, क्योंकि मुश्किल काम है वैसे। हाँ मुश्किल काम है, लेकिन वो मुश्किल काम ही हमें करने पड़ते हैं। तो मैं सर देखें, बात ये है कि इस वक्त पाकिस्तानी जो हैं अमूमन जिससे भी बात हुई है एक करप्ट की सी कैफियत में हैं कि ये सियासत किस रुख की चल पड़ी है और सियासत जहाँ पर नहीं होनी चाहिए वहाँ पर भी हो रही है। मेरा खालिस्तन जो हवाला है वो है रोज़ा रसूल के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ हुआ उसके ऊपर। मतलब हम तो सियासी लोग हैं और चीज़ों को सियासी अंदाज से देखते हैं, लेकिन ये मामला लोगों के जज्बात और ईमान से मुतल्लिक़ भी है। और आप, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इस पर कुछ कमेंट कीजिए। आपने एक बहुत ही कलीदी जुमला कहा कि हम सियासी लोग हैं। बिल्कुल जी हाँ, हैं, और हमें इस पे फ़ख्र है और हमारी कौम का जो सियासी शऊर है उस पे हमें भरोसा है। लेकिन जो बात आप नज़रअंदाज फरमा गए वो ये कि मैं रोज़े अव्वल से कह रहा हूँ, जब से इमरान ख़ान सियासत में आए हैं 96 से, कि ये एक गैर सियासी पौधा लगाया गया है। गैर सियासी पौधा लगाया गया। इमरान ख़ान साहब ना 96 में सियासी जहन रखते थे, ना 2002 में या 99 कह लीजिए, ना 2011 में, ना 14 में, ना 18 में और ना आज। उनके बारे में बहुत बुनियादी बात यह है कि सियासी जो जहन होता है उसकी एक ख़ुसूसियत ये होती है कि उसे अगर 4-5 बातें मालूम हों तो वो कौमी मुफाद में, मुल्की मुफाद में, इंसानी मुफाद में उतना ही बयान करता है और वहीं तक जाता है जहाँ तक जो है जाना जो है वह रवा हो। बिल्कुल सही है। मुसल्लमा अक़दार की मौजूदगी में इमरान ख़ान गैर सियासी जहन होने की वजह से सियासी अमल की और सियासी बयान की हदूद नहीं जानते। सही। ना वो ये जानते हैं कि तहरीक अदम एतमाद दस्तूर के मुताबिक एक मामूल का अमल है, उसे वो साजिश समझते हैं जी। ना वो ये जानते हैं कि इस मुल्क की सियासत में वो बहुत बड़े रहनुमा हैं और बहुत से लोग जो है वो उनके फॉलोअर्स हैं, विच इज़ फाइन। लेकिन इस मैदान में वो अकेले नहीं हैं और ना वो पहले हैं और ना वो आखिरी हैं। बिल्कुल सही है। उन्होंने अपने फॉलोअर्स की जो तरबियत की है, मैं निहायत अफसोस से ये कहता हूँ, शदीद नफ़रत की बुनियाद के ऊपर उनके सियासी फॉलोअर्स की सोच में दलील, मंतक और एविडेंस, जिसे हम शवाहिद कहते हैं, उसकी कोई अहमियत नहीं। सही। ये सियासी सपोर्ट नहीं है, ये ब्लाइंड फॉलोइंग है, ये अंधी अकीदत है, जिसका नतीजा ये है कि ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है। और इस वाक़े के ऊपर फिर तो तरबियत का ही असर है। तरबियत का असर, आपके जो सेकंड इन कमांड्स हैं, मतलब फवाद चौधरी साहब, शीरी मज़ारी साहबा और भी इस तरह के काफ़ी सारे लोग, शहबाज गिल साहब, शेख रशीद साहब, मतलब वो फ़ख्र से बयान कर रहे हैं। वो फ़ख्र से बयान कर रहे थे। लेकिन तो अपनी मस्जिदों में जो इलाके की मस्जिदें हैं वहाँ पर हम पाँव फैला के नहीं बैठते, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते, कोशिश करते हैं कि वहाँ पर जो मामलात हैं वो इबादत तक ही रहें या इधर उधर ना ही भटकें। इमरान ख़ान साहब जो है वो मज़हब को सियासत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जी, और भरपूर तरीके से कर सकते हैं। और जो मज़हब को सियासत के लिए इस्तेमाल करे, ये मैं
اپنی محدود عقل کے مطابق ایک اہم بات کہنا چاہ رہا ہوں. جی پلیز. جو مذہب کو استعمال کر سکتا ہے، دراصل مذہب کا سیاست میں استعمال بھی مذہب کی توہین ہے، ٹھیک ہے، بے حرمتی ہے، صحیح. کیونکہ مذہب جو ہے وہ عرفہ چیز ہے، سیاست کار دنیا ہے. اس کا تعلق معیشت سے، دستور سے، قانون سے، لوگوں کے تحفظ سے، ملک کی سلامتی سے ہوتا ہے. مذہب اس سے ماورا چیز ہے. چینج کیا جاتا ہے بار بار. سیاست میں موقف چینج ہو سکتا ہے، عقائد تبدیل نہیں ہوا کرتے. مذہب کا جو علم الکلام ہے وہ اور ہے. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ جب میں کہتا ہوں کہ ریاست مدینہ ہم نے پاکستان کو بنانا ہے تو لوگ میری بات نہیں سمجھتے. لوگ کہتے ہیں کہ میں سیاست میں مذہب کو لا رہا ہوں. میں مذہب نہیں لا رہا سیاست میں. وہ اس طرح کا بالکل نہیں لا رہے، وہ بالکل نہیں لا رہے. وہ مذہب کے نام پہ سیاست میں اپنا مفاد لا رہے ہیں. دیٹ از وائی کہ نہ انہیں پاکستان کو ریاست مدینہ قرار دیتے ہوئے کسی قانونی دستوری حوالے سے کوئی جھجک محسوس ہوئی، اور نہ انہیں اب آج بھی وہ بولے ہیں، پبلک میں بات کی. لیکن اس ایشو کے اوپر انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا. ان کے ٹویٹر کے اوپر انہوں نے اسرائیل کے اوپر، جو اسرائیلیوں کا قبضہ ہے فلسطین کے اوپر، اس پر بات کی ہے. لیکن کل جو مسجد نبوی پر قبضہ تھا جن کا، اس پر انہوں نے کوئی بات نہیں کی. اس میں آپ سے عرض کروں، باقی بھائیوں نے بات قاسم سوری کی مذمت کی ہے. میں ایک اور بات جو نہیں ہوا اس کی بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ حوالہ دیا پرانا کہ یہ وہ شریف خاندان وہ ہے، یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے بے نظیر صاحبہ، نصرت بھٹو کی کردار کشی کی، میرے خلاف ایک خاتون سے کتاب لکھوایا، اور اب میری کردار کشی عید کے بعد کریں گے. عید کے بعد سابقہ بیگم کی طرف. ہاں لیکن میں جو گزارش کر رہا ہوں کہ عید کے بعد میری کردار کشی کریں گے. جو واقعہ نہیں ہوا اس پر بات کر رہے ہیں. جو اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، جو اتنا بڑا المیہ ہوا ہے، اس پر عمران خان صاحب چپ ہیں اور روزانہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. میری بات مکمل نہیں ہوئی. جی پلیز آپ کیجئے. عمران خان صاحب کو اپنی کردار کشی کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ کردار کشی کے لیے کردار ہونا ضروری ہے. سو میں یہ عرض کروں کہ آج انہوں نے اس موضوع پہ اپنی رائے نہ دے کے، اس کی مذمت نہ کر کے، میری رائے میں پاکستان میں اپنی سیاست کی اختتام کا خود سے بنیاد رکھی ہے. اس کو تابوت میں رکھ دیا اور ایک کیل ٹھونک دی. اور کوئی کسی بندے کی کیا انا اتنی بھی بلند ہو سکتی ہے؟ مطلب کہ وہ اپنی انا، اپنی ناک کے آگے اس کو کچھ چیز نظر نہ آتی ہو کہ ایک ایسا واقعہ کم از کم وہ لوگ جو ہندوستان پاکستان کے مسلمان ہیں، جو اردو سمجھتے ہیں، وہ بھی، اور جو ویسے ہی اس سے تقدیس رکھتے ہیں. جی گالیاں دی ہیں، اور خاتون کو گالیاں دی. بالا ہے. ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں ہر وہ انسان جو کسی کی بھی تقدیس، جو انسانیت کی تقدیس میں یقین رکھتا ہے، جو کسی کے عقائد کی تقدیس میں یقین رکھتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق ہے، مطلب آپ ایک عورت جو اس وقت ایک خاص عبادت کے لیے سب کو اس پر صدمہ پہنچا ہے کہ یار سیاست اس طرح کی بھی ہو سکتی ہے، مطلب اس حد تک گر سکتی ہے. سر سوری، میں اس میں دو باتیں اس سے ہٹ کے بھی دیکھیے. پہلے تو بات سیاست کی. سیاست جو ہے وہ رموز مملکت کے معاملات کے علم کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سیاسیات اسی کو کہتے ہیں. اب چونکہ مسلمان ہیں، وہ ہر چیز ڈرائیو کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ پہلے وہ تھے حکمران ریاست مدینہ کے، تو انہوں نے معاملات کو کس طرح ہینڈل کیا تھا. ٹھیک ہے، تو ایک پہلو تو وہ تھا جو وجاہت بھائی نے فرما دیا. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جو شخص سیاست کر رہا ہے اس کا کوئی ذاتی کردار بھی تو ہوگا نا. بالکل. اس کے کوئی ذاتی اصول بھی تو ہوں گے نا. وہ اصول ڈرائیو کہاں سے کر رہا ہے؟ وہ چانکیہ سے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ مسولینی سے کر رہا ہے، یا وہ ایک مطلب مختلف طریقے سے کر رہا ہے. تو اس لیے یہ والا پہلو جو ہے، یہ بھی یہ حوالہ آتا ہے مذہب کا سیاست میں. اس سے زیادہ کوئی مذہب کا سیاست میں حوالہ موجود نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اس سائڈ کو سائڈ پہ رکھ دیں آپ کہ یہ واقعہ کہاں ہوا ہے. ایک منٹ اسپاٹ مائنس کر دیجئے، پھر اس واقعے کے ہونے کا آپ ذرا اہتمام کیجئے
ٹھیک ہے, مطلب غور کیجئے اس کے اوپر کہ ایک جگہ کے اوپر پی ایم ایل این کے لیڈر جب اکٹھے تھے, جگہ کون سی تھی کوئی پتہ نہیں ہے, وہاں پہ پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں جن کو عرف عام میں یوتھیے بھی کہا جاتا ہے وہ پہنچ گئے اور انہوں نے ان کے خلاف نعرہ بازی کی. ٹھیک ہے, سیلیبریشن کا لیول کیا ہونا تھا وہ اس کا آپ کو ہلکا سا اندازہ ہو جائے گا اگر آپ شیریں مزاری, فواد چودھری اور اس قبیل کے, اس کماش کے قائد کی کل کی ابتدائی ٹویٹس نکال کے دیکھ لیں. ابتدائی ٹویٹس اس کے بعد انہوں نے ڈیلیٹ کر دی, اس کے بعد انہوں نے ڈیلیٹ کر دی, لیکن بعض بٹ صاحب جیسے جو لوگ تھے انہوں نے اس کی تصویریں کھینچ کے اسکرین شاٹ لیے ہوئے ہیں, انہوں نے بعد میں, آپ ان کی سیلیبریشن کا لیول دیکھتے جس طرح انہوں نے آغاز کیا تھا. ٹھیک ہے, وہ تو جگہ اتنی مقدس تھی, ٹوڈے مار کے نکالیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا, ٹوڈے کے سپیلنگ بھی غلط تھے, ٹھنڈے لکھا ہوا تھا, مطلب کہ جگہ بھی مقدس تھی, تو وہ ان کو الٹا پڑ گیا. میرا خیال ہے یہ وہ سیاسی موو ہے جنہوں نے بھی یہ کرافٹ کی تھی, جنہوں نے بھی ایڈوائز کی تھی, اور ہمارے علم میں ہے کہ جو ان کے پولیٹیکل گائیڈ کرنے والے یا بیانیہ تشکیل دینے والے لوگ ہیں وہ پاکستان میں موجود نہیں ہیں, اور وہ شاید ان کا پاکستان سے تعلق بھی نہیں ہے. برطانیہ سے ہائر کیے ہوئے, ہاں جی, برخاد آ رہے ہیں, یعنی ان کا پاکستان کی, وہ یہ جو اور وہ مسلم اور کرسچن بھی نہیں ہے, شاید ان کے سسرال سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن ایک اور بات, وہ یہ چیز مائنس کر کے جو ان کے بتائے جا رہے ہیں کہ جی کے مشیر رہے ہیں جہانگیر صاحبزادہ جہانگیر, جی وہ چیکو صاحب موجود تھے, جی چیکو صاحب موجود تھے, اور وہ آنے سے پہلے وہاں سے یعنی کہ ہم جا رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ وہ بھی آ رہے ہیں, نال کھلا رہے تے سیلفی لو آ کے آئے نے سر ہیتھرو ایئرپورٹ پہ. بالکل ساتھ آیا. اچھا, جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے کہا کہ یہ پٹھی پہ آ گئی انہوں نے نا اس وقت, نہیں پٹھی نہیں پئی سر, وہ نہیں سمجھتے پٹھی پئی, وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان نے مذمت نہیں کی اس واقعے کی. عمران خان کے بعد جتنے نیچے تک اور آئے جہاں تک جو عمران خان صاحب کو میں سمجھ سکا ہوں نا, وہ مذمت کریں گے بھی نہیں. اچھا, وہ انہوں نے مذمت نہیں کی, ہی نہیں ہے کام, ان کو یہ آتا ہی نہیں. ہاں عمران صاحب ان کو کرنی پڑے گی, اس لیے کہ سیاسی جماعتیں بھلے اشتعال سے بچنے کے لیے, کیونکہ عوامی اشتعال اس طرح کے معاملات پہ ہاتھ سے نکل جایا کرتا ہے, وہ شاید احتیاط سے کام لے جائیں, لیکن یہ بات رکنے والی نہیں ہے. اچھا, میں یہی کہہ رہا ہوں, لیکن وہ سر آپ یہ دیکھیں, یعنی آپ چلے جماعت اسلامی سے کافی لوگ وہاں پر گئے ہوئے ہیں, جماعت اسلامی سے ہمارا بڑا اختلاف ہے ان کی سوچ سے, سیاسی سوچ سے, لیکن بہرحال وہ مذہبی لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اور سینیٹر اعجاز چودھری صاحب جماعت اسلامی سے گئے ہوئے ہیں, میاں محمود الرشید صاحب جماعت اسلامی سے گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح کے کئی نام ہیں جو گئے ہوئے ہیں. میں حیران ہوں کہ یار انہوں دے بھی منہ نہیں ٹوٹے کہ وہ ایسی مذمت کر لیں. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ سر جو انسان خود پرستی کا شکار ہے نا, عمران خان جس کا نام ہے, وہ برداشت ہی نہیں کرتا کہ میری مرضی کے بغیر تھی صاحب ہی لے لو. انہوں نے پتہ ہے کہ اگر ایسی اس پارٹی 'چ رہنا ہے تو پھر سانوں مطلب یہ مطابق ہی ساہ لینے پین گے. ٹھیک ہے, اور ان کو ظاہر ہے کسی ہور نے قبولنا نہیں. محمود الرشید نون لیگ تو لاہوروں ٹکٹ نہیں دین لگی نا. ٹھیک ہے, اور اسی طرح سینیٹر اعجاز صاحب تو ظاہر ہے سینیٹر منتخب ہو چکے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے بھی کسی قسم دی کوئی شرم, کوئی حیا نہیں آئی کہ وہ اس واقعے کی مذمت کریں. اچھا, اب میں یہ عرض کرتا ہوں, یہ تو بہت مطلب ایک ایسا مقام ہے نا جو مسلمانوں کے لیے میرا خیال ہے حرم پاک اور روضہ رسول, اس کے علاوہ تو مسلمانوں کے لیے اور شاید اس کے بعد ہی ہوں گے مقدس. اس کے بعد اس سے پہلے تو کچھ نہیں. ٹھیک ہے, اچھا میں آپ سے عرض کروں, وہ اس کو چھوڑیں یار. ایک گلی محلے دے وچ بھی تسی کسی نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا تحریک انصاف کے, یعنی یہ جو قاسم سوری صاحب کے ساتھ جو واقعہ ہوا اس کی میں نے مذمت کی, اور میں نے دل سے کی, اس لیے کہ یہ کرنا نہیں بنتا. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے, یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن عمران خان یہی چاہتے ہیں گلی گلی محلے محلے لڑائی ہوئے, اور شیخ رشید کہہ چکے ہیں کہ جناب یہاں پہ خانہ جنگی ہوگی. شیخ رشید نے مخبری پوری کی تھی, وہ شہباز شریف نے نظر نہیں رکھی. انہوں شہباز شریف شہید دنوں سمجھتے کچھ نہیں یار, کی کریے. انہوں نے مخبری کی تھی کہ دن پہلے, ہاں کہ جناب کل دیکھو تنڈل ہونا کی ہے. انہوں نے نظر نہیں رکھی تو شہیدہ بیچارہ کی کرے, وہ تو جڑے کام لایا ہے وہ کام کرتا پورا ہو. فواد چودھری صاحب بھی پورا کام کر رہے ہیں, وہ جس ڈیوٹی تے آئے نے وہ کام کر رہے ہیں اپنا, لیکن ہوں حکمران وہ دھیان نہیں دیں سر. دھیان دیو,
تو یہ جو چیز ہے نا, یہ میں ایمانداری سمجھتا ہوں ٹائم تھوڑا ہے کہ آپ نے کہا جذبات سائڈ پہ رکھنا کہ یار بہت مشکل ہو رہا ہے, تو میرے کو مائک سائڈ پہ کر لا. مطلب میں وہ مجھے اندازہ ہے کیونکہ ہم سب اضافہ کرتا ہوں نور اللہ بھائی, سر پلیز آپ. وہ جو آپ نے یہ کہا نا کہ محمود الرشید اور اعجاز چودھری صاحب کے حوالے سے, میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ عمران خان کا جو ذہن فسطائی ہے اس کے ساتھ اتنی ہی بڑی حقیقت یہ ہے کہ تحریک انصاف ایک فسطائی جماعت ہے. بالکل صحیح. اگر آپ یہ نہیں کہیں گے تو وہ صرف ایک فرد کو نہ رکھیے, وہ اس جماعت کا خمیر فسطائی. بالکل فیشسٹ ہے وہ. صحیح ہے. سر جی, یہ جو قاسم سوری صاحب کے ساتھ ہوا ہے اسلام آباد میں, آپ نے بھی وہ مارکیٹ دیکھی ہوئی ہے کہ وہ وہاں پر لوگ آتے ہیں, اسی طرح کے پولیٹیشین ہی بیٹھے ہوتے ہیں, تو آپ کو لگ رہا ہے پٹ صاحب والی بات سچ ہے کہ معاملات اس طرف جان بوجھ کے عمران خان صاحب ہی دھکیلنا چاہ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب تو یہی چاہتے ہیں. اچھا, تو اس سے اب رکا کس طرح جا سکتا ہے؟ کیا کیا جائے کہ پارٹی مطلب دوسری پارٹی اجتناب کریں یا پھر اسٹیٹ کو حرکت میں آنا چاہیے, قانون کو حرکت میں آنا چاہیے؟ اسٹیٹ کو حرکت میں آنا پڑے گا. جو قاسم سوری والا واقعہ اس طرح کے پہلے بھی جب ایک دو واقعات ہو گئے, جو ایک تو بات یہ کہ غلط بات ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی کے کسی رکن کے ساتھ بدتمیزی ہو یا کسی اور پارٹی کے ساتھ ہو, ٹھیک ہے, وہ کسی کے ساتھ بھی ہو, وہ غلط بات ہے, وہ نہیں ہونی چاہیے. تو پھر اس میں اس کا بڑا سمپل سا حل یہ ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہوں, آج کل تو ہر جگہ ایسے مقامات پر خصوصاً کیمراز موجود ہوتے ہیں, ان کو پکڑے اور ان کو جو قانون اور آئین کے مطابق سزا ہے وہ دے دی جائے. اور عمران خان صاحب کا بندوبست میرے خیال میں تو ایک آسان بندوبست تو یہ ہے کہ ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے. جو وہ کر رہے ہیں, وہ جس ذہنی کیفیت میں ہیں, وہ بار بار ایسے بلنڈر ماریں گے. وہ جو کل کی تقریر تھی, جب ہم مذہبی حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمیں تو بڑا خیال آتا ہے نا کہ ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ تقدس ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے, اور پیغمبر اور انبیاء اور ساری چیزیں. لیکن عمران خان صاحب جس طرح سے پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں, ان کا یہ رویہ ایسے ہی چلنا ہے. اور کل والا ان کی پارٹی کا رویہ بھی سامنے آ گیا, جس میں ان کے تمام لوگوں نے, جو بار بار بات ہو چکی ہے کہ شیری مزاری اور شہباز گل صاحب سیلیبریٹ کیا انہوں نے, سب لوگوں نے سیلیبریٹ کیا, اور خان صاحب بھی اس کے لیے کوئی انہیں ندامت نہیں ہے. اچھا, جو لوگ اپنے آپ کو بڑا مذہبی لیڈر سمجھ لیتے ہیں نا ہمارے اس میں سوسائٹی میں, وہ شاید پھر وہ تقدس کے اس سے باہر نکل جاتے ہیں. اور خان صاحب اپنے آپ کو, ہمارا ہی تقدس بہت ہونا چاہیے, وہ اپنا اس سے زیادہ وہ کسی کو بھی نہیں سمجھتے. وہ انہوں نے ایسی ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ میں جو ہوں نا, جب میرا پیغام لے کر آپ جا رہے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو کچھ تھوڑا سا زیادہ, اب ہماری بس وہ جو سمجھ, اصل میں نا وہ خود بھی جس ذہنی کیفیت میں تربیت وہی نا, ہماری صحافتی تربیت اس طرح کی ہے کہ جب آپ کو کہیں پہ فساد کا احتمال ہو تو اس سے بچنا چاہیے. تو خان صاحب نہ صرف صاحب کو زبان, اردو زبان کی نوانسز کا نہیں معلوم, انہوں نے یہ کیا دی ہے. اچھا نہیں, اس میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن انہیں اتنا سمجھدار ضرور ہونا چاہیے کہ جب مذہب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو انہیں تھوڑا سا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے نا, وہ محتاط ہونے کا. لیکن انہوں نے وہ جو ایک زومبیز کی ایک نسل پوری پیدا کر دی ہے, جنہیں ہم یوتھیا کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں, وہ یار یہ پوٹینشیل تھا تو پیدا ہوئی ہے نا, ایک بات یہ بھی ہے. نہیں, آپ نے امریکہ میں نہیں دیکھا ٹرمپ کے ساتھ جو تھے وہ سروں پر سینگ لگا کر جو نکل آئے تھے. ویسے تو ہم تو مذاق میں کہتے تھے نا کہ گدھے کے سر, وہ محاورت ہونا ہے کہ گدھے کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے, تو وہ لوگ تو سینگ لگا کر نکل آئے تھے. سر پہ سینگ نہیں ہوتے, ورنہ کچھ لوگ بالا سنگھی ہوتے ہیں. تو جیسے ٹرمپ کے ساتھ نکل آئے تھے, تو یہی حال, تو وہ یہی حال عمران خان صاحب کا ہے. اور وہ اس طرح کی باتیں کر کے اپنے گل رکے گی کتنے. اب پوائنٹ تو یہ ہے, دو طریقے ہیں. اسٹیٹ ذمہ داری لے اور اس کے ہر غلط عمل پہ فوری ایکشن ہو اور اس کو جواب دہی ہو. اچھا, سعودی عرب نے رسپانڈ چھوڑ دیا جائے. انہوں نے رس کیا, یہ ان کا جو لوگ انہوں نے جو ان کی جو ہے نا جی سفارت خانہ, انہوں نے کہا کہ جی ڈس رسپیکٹ یہ جو ہے نا یہ حرم کی ہے, بے حرمتی ہے, تو اس جرم میں کیا ہے. اور وہ الجزیرہ کے مطابق جرمانہ بھی ہے اور 5 سال قید بھی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, بڑی لاجیکل گل ہے, کہ مطلب وہ جو پکڑے گئے ہیں, وہ جو اب انہوں نے والی وارث کون ہے, عمران خان صاحب. کچھ لوگ تو پلان تھے, جو
جیسے وہ چیکو صاحب کے حوالے سے پڑے گا کہ نہیں؟ چیکو صاحب کے حوالے سے بات آ رہی ہے. اور 150 کے قریب لوگ جو تھے وہ یہ کرنے گئے تھے وہاں پہ باقاعدہ کرنے شیر رشید کا بھتیجا اس کام میں انوالو نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے کہ میں یہاں پہ پہنچ گیا ہوں, یہ نہیں پڑھنے آ رہے, مطلب تراویحاں اور مغرب کی نماز بھی نہیں پڑھنے آئے, اور ڈر کے مارے ہم نے انہیں روک لیا ہے. دیکھیں نا کہ ہمارے خوف سے وہ نہیں آئے ہیں, تو ممکنہ طور پہ جو گرفتار ہوئے ہیں شاید وہ لوگ بھی شامل ہوں. تو ایک تو ان لوگوں کو سبق مل جائے گا, دوسرا یہاں بھی لوگوں کو احساس ہوگا یہ 2-3 واقعات جو ہو گئے ہیں کہ اس طرح سے بیہیو نہیں کرنا ہے. تو ممکن ہے کہ اس طرح کے واقعات, یہ جو 2-3 واقعات ہو گئے ہیں اس سے ڈر جائیں. لیکن یہ والا واقعہ تو خصوصاً جو مسجد نبوی والا ہے وہ فکر مندی والی بات ہے نا, کہ لوگ اتنے سینس لیس ہو گئے ہیں, اس لیول پہ چلے گئے ہیں, ان کا ذہن معاف ہو چکا ہے کہ وہ اپنے باقاعدہ کوئی وائرس زدہ ہو گئے. عمران خان کی محبت میں یا عمران خان کا پتہ نہیں کیا اس میں ہے کہ وہ اس مقام کی حرمت اور تقدس کو بھی بھول گئے ہیں. مطلب وہ سمجھ نہیں آ سکتی. مجھے امداد سمرو کی بات یاد آتی ہے بار بار کہ جی ہتھاں دیاں دتیاں نہ دنداں نال کھلنیاں پی رہی ہیں. یہ جو جب آپ کوئی پولیٹیکل نیریٹو جو ہے آپ کے ایک ریاستی سطح کے اوپر کوئی ڈیولپ کیے جائیں گے اور پھر وہ لوگوں میں پھیلائے جائیں گے. عمران خان صاحب کو تحفے میں یہ نسل ملی ہے, یہ 1978 کی نصاب تعلیم اور تعلیمی پالیسی کا نتیجہ ہے. اس میں 2 نسلیں لگی ہیں. 2 نسلیں. عمران خان صاحب کو تو یہ پلیٹ میں رکھ کے پیش کیے گئے ہیں حضور کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں آپ دن کو رات, سورج کو چاند, سیاہ کو سفید, سفید کو سیاہ کہیں گے اور یہ مانیں گے کیونکہ ان کا کوئی تعلق ایویڈنس سے, دلیل سے, منطق سے نہیں ہے. ان کا ذہن صرف یہ عصبیت بھی ایسی. میں حیران ہوتا ہوں کہ what is what is not. سمپل پرنسپل ہے فلسفے کا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہوتا ہے اس کی نفی کرتے ہیں اور جو نہیں ہوتا اس کو مان لیتے ہیں. یعنی سازش نہیں ہے, ساری دنیا نے کہہ دیا, یہ کہیں گے ہے. ٹھیک ہے, عدم اعتماد ہوا ہے, حکومت تبدیل ہوئی ہے, آپ بسم اللہ کریں اور اسی ایوان جس نے آپ کو وزیر اعظم بنایا تھا اسی میں اپوزیشن لیڈر بن کے بیٹھے ہیں اور آپ اپنا تنقید کریں اس حکومت پہ, اس کی جواب دہی کریں. اس کو نہیں مانتے. تو میرے بھائی یہ ہونے اور نہ ہونے کی لکیر کو مٹا دینے کا نام فسٹائز. ایجوکیشن والی جو بات کر رہے تھے, ایک منٹ سے بس, ایک منٹ سے لاسٹ, وہ جو ایجوکیشن والی بات کر رہے تھے, نہ صرف وہ 40 سال والا وہ ہے, پچھلے 25 سال سے تو باقاعدہ خان صاحب ہی کو مارکیٹ کیا گیا نا, باقاعدہ مارکیٹ کیا گیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا. سر میں یہ جو آپ نے ایک سوال کیا تھا نا کہ اس کا کیا ہوگا, ایک ہے خواہش ہماری. جی میری خواہش یہ ہے کہ جی پاکستان میں کوئی پولیٹیکل فورس دوسری پولیٹیکل فورس کے ساتھ نہ الجھے, بیان بازی کی حد تک بھی غلیظ زبان استعمال نہ کرے. سیاسی تضاد کا مطلب ذاتی دشمنی نہیں ہوتا. لیکن الٹیمیٹلی یہ ہو رہا ہے, یہ مانگ رہے ہیں عمران خان صاحب کہ کوئی بنی گالا کے اندر گھس کر اس کے سامنے ان کو اپنا نعرے لگائے اور ان کا راستہ روکے, جہاں جہاں جائیں ان کا راستہ روکا جائے. یہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں اور یہ ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا اگر یہ بات نہیں. دیکھیے یہ میری خواہش نہیں ہے, چاہتے ہیں کہ یہ ریئیکشن نہ آئے, یہ میری خواہش نہیں ہے, یہ آئے گا. دیکھیے اب ہر بندہ ہر انسان کی ایک برداشت ہوتی ہے. یہاں پروگرام کر رہے ہوتے ہیں, آپس میں آرگیومنٹ کرتے ہیں اور آرگیومنٹ کے دوران بھی ہماری اپنی ایک دوسرے کی برداشت ختم ہوتی ہے. لیکن جب آپ کوئی بیوی بچوں کے ساتھ جا رہا ہے جہاز میں, آپ اس کو چور چور کہیں, کوئی بندہ اپنے کھانا کھا کے کھانے کی ٹیبل پر جا کر آپ ان کا کھانا خراب کرتے ہیں, جا کر جو کچھ وہ کیا گیا تھا عابد شیر علی لندن میں, عابد شیر علی کے اوپر جتنی میں تنقید کرتا ہوں, میں اس کو بھگوڑا بھی کہتا ہوں سب کچھ کے باوجود کہ یار وہ کیسا سیاسی آدمی ہے جو جیل کاٹنے کے بجائے دوڑ کے باہر بیٹھ گیا. ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود یار وہ بندہ اگر باہر ہے تو اس کو کوئی قانون پکڑے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں اگر انیل مسرت جس طرح کی خبریں آئی ہیں, صاحبزادہ جہانگیر یا پھر جیسے ایک اور ابراج والا عارف نقوی, وہ باہر گرفتار ہوئے سارے, اگر یہ لوگ پاکستان میں حرکت کرتے گرفتار کیے جاتے تو شور اٹھتا کہ انتقام ہے. اگر وہ بندہ جس نے نور عالم کو جا کر حملہ کیا تھا, وہ 3 بار کیا تھا, مطلب وہاں پر ایک ہی جگہ پہ 3 بار ہوا تھا, اگر اس بندے کو وہاں سے اگر پولیس اٹھا کر لے جاتی, سیاسی انتقام. ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ہونا کیا ہے, رزلٹ اپنا جو نہیں. لیکن دیکھیے چھری کے ساتھ کسی پہ حملہ کرنا, کسی کو گالم گلوچ دینا, پبلکلی اس کے ہیوملیشن کرنا, یہ سیاست تو نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک میں
پھر کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ قاسم سوری کے ساتھ ہوا قابل مذمت ہے. بھائی انسٹیگیٹ کون کر رہا ہے؟ یس مسئلہ یہ نہیں ہے. شیخ رشید اگر پریس کانفرنس کر کے یہ کہتا ہے اور حکومت جڑی ہے نا وہ نک ڈیفینسو ہوئی پئی ہے کہ وہ قانون کو بھی حرکت میں نہیں لا رہی کہ یار یہ انتقامی کارروائی لگے گی، یار یہ لگے گا، مطلب یہ اس طرح سے اگر حکومت اتنی ڈیفینسو رہے گی اس طرح کے عناصر. شیخ رشید پریس کانفرنس کر رہے ہیں، مجھے حیرت ہے میڈیا پر. شیخ رشید ایک MNA ہے اس وقت. جی ہاں، شیخ رشید سیکنڈ لیڈ پر چلتا ہے، لیڈ پر چلتا ہے. ہمارے نیشنل میڈیا کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایک بندہ انتشار پھیلا رہا ہے. وہ بولتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے جی میں تو ٹی وی پہ چلتا ہوں. MNA بھی نہیں ہے شاید، اس کا ریزائن نہیں کیا، وہ نہیں کیا، بہت بڑا فراڈ ہے، ریزائن نہیں کرے گا. سر اس کو میڈیا جس طرح اچھالتا ہے، اس کا ایک ٹویٹ ہے اور 5 منٹ کی خبر ہوتی ہے اس کی. نارکسسٹ ہے، وہ فاشسٹ ہے شیخ رشید جو ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں انقلاب آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں خون ریزی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اچھا اور کھول کے فوج کے خلاف گل کر رہے ہیں یار. یہ لوگ چلا رہے ہو اور یہ لوگ عدالتوں کو گالیاں دے رہے ہیں. باپ کے باپ کا سب کو پتا ہے، ہمیں پتا ہے باپ کا باپ کون ہے. کہ نان سینس ہے ٹاڈے باپ کا ہونا ہو. اچھا اب یہاں تو کچھ نہیں ہوا عمران خان کا. اب مسئلہ یہ ہے، میں سوچ رہا ہوں، مجھے نہیں اتنا زیادہ علم، یہ جو کچھ ہوا اگر اس کے نکالیں گے، اگر اس کا وہ کھرا اٹھائیں، کوئی تحقیقات ہوگی. سعودی عرب کے انیل مسرت، اپنا وہ نام کیا ہے اس کا، صاحبزادہ جہانگیر چیکو، شیخ رشید کا بھتیجا، یہ سارے، اور شیخ رشید کی پریس کانفرنس، اگر سعودی حکومت اس پہ آ جائے کہ جی ہمیں اصل اس کے کلپریٹس دے، کس نے یہ منصوبہ بنایا ہے، تو بات بنی گالہ تک جائے گی. بنی پہنچ چکی ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں، میں گرفت کی بات کر سعودی رہا ہوں. عرب بھی ایڈا نہیں نہ جائے گا. ہاں نہیں جائے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب تسی آپ کر لو گا. ایک فتنہ کا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب جڑے ہیں نا، وہ میرا بابا گسرانے سے غصے نال تکنا ہی ہے، کچھ اور بھی کرنا نہیں کرے گا. عمران خان صاحب ایک فتنہ ہے، آخری جملہ، اور فتنے کو نمٹنے کا طریقہ ایک ہی ہوتا ہے سر، قانون کے مطابق، قانون کے دائرے میں. ویسے یار مجھے ذاتی طور پر کسی سیاستدان کے بارے میں یہ بات کہتے ہوئے ذرا تکلیف ہوتی ہے ذاتی طور پر کہ یار یہ فتنے مطلب کیا کیا جائے. بجائے صاحب کہہ رہے وہ سیاستدان نہیں ہے، وہ اپنے خیر منہ سے کہتے ہیں، میں کوئی سیاستدان تھوڑا ہوں. انسانی معاشرے نے فتنے سے نمٹنے کے لیے قانون بنایا ہے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ممکن ہے وہ کرنا چاہیے. آگے انتقام بالکل ٹھیک ہے. اور جب تک آپ ان کے ساتھ قانون کے مطابق نہیں نپٹیں گے، ایک گھر لڑائی کرے گا سر، اور محلے کرے گا، اور یہ اس کی باقاعدہ پلاننگ ہے جس کے تحت وہ یہ کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں جو واقعہ وہاں پر ہوا ہے، اور وہاں پر انہوں نے آج رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ جناب وہ وہاں سے جو لیبر واپس آئے گی، ٹھیک ہے، وہ جو لوگ واپس آئیں گے، پھر خرچہ چکے عمران خان ادا کرایا، ٹھیک ہے. تو فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ مطلب منوس ہو جے تسی انہوں نے پجوا نہیں سکتے، لوگوں کا روزگار کا کھوا رہے ہو. یعنی یہ مطلب یہ کہ ہر چیز، ہر لہجہ وہ ہے نا اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ساڈے ہی نے، اسیں یاراں دا ہی کام ہے. دیکھو ریسٹورینٹ شو کرتے ہیں ہمارے ادارے، خاص طور پر جو انصاف کے ادارے ہوتے ہیں، عدلیہ، الیکشن کمیشن، جو ہمارے آئینی ادارے، وہ ریسٹورینٹ شو کرتے ہیں. پارلیمنٹ، انہوں نے صبر تحمل کرنا ہوتا ہے. ہمارے اداروں کا صبر برداشت جواب دے چکا ہے، جواب دے چکا ہوا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں آگے بات کرتے ہیں اس کے اوپر. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اگر یہ کہا کہ وہ آ کر خان صاحب پیسے دیں گے یا ان کے وہ خرچہ برداشت کریں گے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. رانا ثناء اللہ اب اس ملک کے وزیر داخلہ ہے، ساتھ میں سیاستدان بھی، میں ڈیوٹی ہے کہ ان چیزوں کو مینیج کرنا. بالکل یہی میں کہنے لگا تھا کہ بات یہ ہے کہ یہ ہم اداروں کے اوپر ادارے نے پاتی حکومت ہوتے. DGISPR نے یہی کہا تھا نا پریس کانفرنس میں کہ جی یہ حکومت وقت کا کام ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی چیز چل رہی. وہ پریس کانفرنس ہے 14 اپریل کی، جسے بار بار دہرا کے قومی حافظے پہ مرتسم کر دینا چاہیے، کیونکہ باقی باتیں اگلے سیشن میں کریں. کہہ رہا تھا کہ ادارے ریسٹورینٹ شو کرتے ہیں، ان کا صبر جواب دے رہا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا جی وہ صبر جو جواب دے رہا ہے وہ بھی ہم آ کے بات کریں گے کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ جو ادارے غیر سیاسی ہوئے ہیں وہ غیر سیاسی نہ ہوں، بلکہ ان کو سزا دی جا رہی ہے کہ وہ غیر سیاسی کیوں ہوئے ہیں. اس پر بڑی تفصیلاً گفتگو کریں گے. اور محب مکرم صاحب کے ساتھ کسی کی ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کا بھی آپ کو حوالہ دیں گے واپس آ کر اگلی نشست میں. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا. بیٹھک کی دوسری نشست میں آپ کو خوش آمدید. اور ذکر عمران خان صاحب کی سیاست کا ہے، اور اس سیاست کا جس سیاست سے لوگ گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر کے بھی سکون نہ پایا تو
چین نہ پائے. چین نہ پایا ਅੱਛਾ تو کدھر جائیں گے. ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਹੀ ਲਿਆ ਉਤੋਂ, ਚਲੋ ਜਾ ਲੈਣ ਐਡਾ. شیر غلط نہ پڑا کرو. اچھا جی ان تے شیر چھوٹ گیا ان تے. ہاں جی. اچھا جی بات یہ ہے کہ کچھ صاحبان جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کی فوج جو ہے وہ غیر سیاسی ہو گئی ہے تو اس کو اس کا کام کرنے دیا جائے. یہ جو دہشت گردی کے حالیہ واقعات ہوئے ہیں, فوج ادھر دیکھے یا ادھر دیکھے, ایک دلیل دی گئی کہ اگر پاکستان کی فوج اس وقت پاکستان کی سیاست میں ملوث ہوتی تو یہ جو کچھ پنجاب میں اس وقت عمران خان صاحب کر رہے ہیں اور جو نون لیگ دیکھ رہی ہے جو بھی ہو رہا ہے, یہ جو نزاع کا جو عالم بنا ہوا ہے اس وقت, یہ ریزالو ہو جاتا. سر وہ بھی اسی کرا دیں. وہ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آپ لوگوں کا مطالبہ تھا اور آپ لوگ یعنی مخاطب کر کے کہا گیا کہ تسی تو ویسے بڑے چیمپئن بن دو نا فوج دا سیاست چ رول نہیں ہونا چاہیے, جی ہن نہیں ہے گا تو ہن پھر تسی کیوں چپ کیتے ہوئے ہو. تو اور ہم کیا کریں. عمران شفقت ناصر قاسمی کا ایک شعر ہے جی. اور اسی طرح کے طوفانی دنوں میں لکھا گیا تھا. ہیں گھات میں ابھی کچھ قافلے لٹیروں کے, ہے گھات میں ابھی کچھ قافلے لٹیروں کے. لٹیروں کے. ٹھیک ہے. یہ جو سیاسی بحران گزشتہ 6 مہینے سے پاکستان میں چل رہا ہے, اس کے صرف کچھ حصے اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں, اس کے رف اینڈز موجود ہیں. جی اور جب آپ نے تو بہت پولائٹلی فرمایا نا کہ تم لوگوں کا مطالبہ تھا, یہ ہم لوگوں کا مطالبہ نہیں تھا, یہ پاکستان کے دستور کا مطالبہ تقاضا ہے. پاکستان کی فوج کا جو لیکن سر مسئلہ یہ ہے نا کہ پاکستان کے دستور کو اتنی فوقیت نہیں مل سکی اس ملک میں. جب ہم دستور کی بات کرتے ہیں تو لوگ عام لے مین جو ہے وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں کالی گل ہو رہی ہے. میں آپ سے اس کی وجہ میں عرض دے دیتا ہوں. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے سینسٹیوٹی, اور نفسیات میں ایک لفظ بولا جاتا ہے ٹو بی ڈی سینسٹائزڈ. ایک بچہ جسے گھر میں کبھی کسی نے ہاتھ نہ لگایا ہو, وہ اگر اسکول میں کسی پہ تشدد ہوتے دیکھے تو وہ رو پڑتا ہے, جی سہم جاتا ہے, ٹراماٹائز ہو جاتا ہے. جس بچے نے مدرسے میں, اسکول میں, گھر میں, تھانے میں مار کھائی بھی ہو اور مار کھاتے تشدد ہوتے دیکھا بھی ہو, وہ ڈی سینسٹائز ہو جاتا ہے. صحیح. میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ کسی دن پنجاب یونیورسٹی جائیے, جی, ایٹ رینڈم 5 طالب علم لڑکے لڑکیاں, ان سے کہیں بیٹا ریپبلک کسے کہتے ہیں. ریپبلک از اے بگ ورڈ. ریپبلک از ایگزیکٹلی دی اپوزٹ آف مونارکی. جی, ریپبلک مینس اٹ از اے کنٹری وچ بلانگس ٹو دا پیپل ہو لیو ہیئر. ٹھیک ہے. ہمارے بچوں کو نہیں پتا. ہم نے 45 برس اس ملک میں یا دستور کے بغیر گزارے ہیں یا دستور کی معطلی میں گزارے ہیں, اور اسی وجہ سے پولیٹیکل میکینکس بڑے اپسٹ ہو گئے, اور باقی دستور کی مخالفت میں مخالفت میں. ہندوستان میں ایک دفعہ 18 مہینے کی ایمرجنسی لگی تھی, جو میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ وہ ان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا ایونٹ بن گیا. ہمارے ہاں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 1973 کا آئین پروملگیٹ ہونے کے دوسرے دن ہنگامی حالت نافذ کر دی, اور انسان جو بنیادی حقوق آئین نے دیے تھے وہ معطل کر دیے. وہ آ کے 1986 میں محمد خان جنیجو نے اٹھائے, اور ہم نے ایک دوسرے کو دیکھ کے پوچھا کہ اچھا یہاں ایمرجنسی لگی ہوئی تھی. ایک وہ 18 مہینے کی ایمرجنسی اور یہ 13 برس کی ایمرجنسی, اس لیے کہ جنہوں نے 11 سال کا مارشل لا دیکھ لیا اور ایک دفعہ نہیں دیکھا, چھوٹی چیز تھی ان کے لیے وہ چھوٹی چیز. ایک طرف بخار, ایک طرف موت دیکھ چکے ہوئے تھے. میں آپ سے عرض کروں کہ میری کچھ درخواستیں ہیں. آج میں نے ایک بھائی سے جو
تھوڑے مجھ سے سمجھدار زیادہ ہیں، استاد ہیں، تو میں نے ان سے درخواست کی کہ خدا کے لیے اسٹوڈنٹ یونینز بحال کی تھی، طالب علموں کی یونینز بحال کیجیے. ہم نے 2 نسلیں غیر سیاسی شعور کے ساتھ پیدا کی ہیں. 1. دوسرا، ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا آئین ہائی اسکول کے کالج کے نصاب میں شامل کیا جائے. جی جو بات آپ فرما رہے ہیں نا کہ فوج جو ہے وہ نیوٹرل ہوئی، فوج اگر نیوٹرل ہوئی ہے ہم ایک طرف اس کا خیر مقدم کریں گے، لیکن ہم یہ یاد لانا نہیں بھولیں گے کہ جب آپ نیوٹرل نہیں تھے یو آر کمیٹنگ اے کرائم اگینسٹ اے نیشن. جی یو آر وائلیٹنگ یور اوتھ، یو آر وائلیٹنگ دا کانسٹیٹیوشن. اور اس ملک کے لوگوں کے پاس اس کا ایویڈنس موجود ہے. دیکھیں سوئچ تو کوئی ہوتا نہیں، یہ جو اس طرح کے معاملات ہیں نا، سوئچ تو کوئی ہوتا نہیں کہ اب آپ چونکہ پہلے اس سوئچ پہ تھے، غیر سیاسی تھے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اب آپ نے ایک سوئچ دبایا، اس لیے میں نے کہا یہ سوئچ ادھر سے ادھر لانے میں ایک عمر گزری ہے. جی ابھی وہ عمر گزری نہیں ہے. یہی تو اور نہیں آگے بھی ہے کہ جب یہ سوئچ آپ یہاں پہ آپ لے آئے نا، آف کر دیا سیاست کو، تو پھر وہ آف ہوتے ہوتے ہوگا. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں جو میں نے کہا نا، گھات میں ابھی کچھ قافلے لٹیروں کے. جی تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ بغیر فالٹ لائن پار کیے میں عرض کر دیتا ہوں. جی اس وقت ریٹائرڈ فوجیوں کا گروہ، بڑا غلغلہ ہے ان کا. نام تو وہ 30 لاکھ کا لیتے ہیں، لیکن اس میں سے 29 لاکھ اور 50,000 جو ہے وہ بیچارے میرے جیسے فٹ سولجر. جو ریٹائرڈ آفیسر ہیں ان کی تعداد 45 سے 48,000 کے درمیان ہے. سر تھوڑی ہے، سن لیجیے نا، یہ بہت بڑی ہے. لیکن وہ لوگ ہیں جن کی تربیت اس طرح سے ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں آئین کی بے حرمتی کی ہے، انہوں نے اپنے بیانات میں، اور وہ اس ملک میں جمہوریت کو انیتھما سمجھتے ہیں. اور ان کے ساتھ یہ مقابلہ عمران خان کا نہیں ہے، یہ کسی ایک فرد کا نہیں ہے، یہ 2 سوچوں کا مقابلہ ہے. اور اس کے پیچھے معاشی مفاد ہے. وہ جو اتنا ایکٹیو ہو کے بات کی جاتی ہے، کیا آپ یا میں یا سمرو بھائی یا نیم خوابیدہ گوہر بٹ صاحب، یہ ہم نہیں جانتے کہ یہ جو اپریل 2019 میں ਉਹਦੀ ਸੋਫੇ ਚੋਂ ਧੌਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ، یہ جو ساتھ والے مسافر موبائل میں مصروف ہیں تو لہٰذا یہ جو اپریل 2019 کو ہمیں 26 نابغان روزگار کی فہرست عطا کی گئی تھی، کیا یہ محض اتفاق تھا کہ وہ سارے کے سارے ایک ہی سیاسی جماعت کی حمایت کرتے تھے؟ آج بھی وہ ایک ہی سیاسی جماعت کی حمایت کر رہے ہیں. صاحب کی 26 بیواؤں کا ذکر ہو رہا ہے. جی میں قدوسی صاحب کی 26 بیواؤں کا ذکر کر رہا ہوں، لیکن میں یہ آپ سے عرض کیے دوں کہ قدوسی صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ خدا ان کی مغفرت کرے، رنگین مزاج واقع ہوئے تھے. تو 26 کی تو صرف حرم سرا تھی، البتہ مار کے وہ دور دور مارتے تھے. تو اور بھی ہیں، صرف یہ 26 نہیں ہیں. جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے، ہمیں اپنے سیاسی جسد سے، اپنی باڈی پالیٹکس سے اس خیال کو کھرچ کے پھینکنا ہے کہ دیر کین بی اینی الٹرنیٹیو ٹو دی سپریمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن. جی ٹھیک ہو گیا. لیکن سمرو صاحب یہ دسو کہ سپورٹ تو کرنی چاہیے اگر اچھا ایکٹ کوئی کر رہا ہے. بالکل کرنی چاہیے، ستائش تو کرنی چاہیے. جب تنقید کرتے ہیں بدلنے والے کی بھی اس میں سپورٹ کیجیے، وہ وقت پہ کرتے ہیں. نہیں مطلب کرنا چاہیے. اصل میں تحقیق کیجیے کہ اگر وہ وقت پہ کھمبے کے اوپر وہ اچھا اس چیز کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے نا کہ ادارے آئین کے دائرے میں ہیں، رہنا چاہیے. وہ کہہ رہے ہم رہیں، ہم نے کہا بالکل، کیونکہ ہمارا مطالبہ ہے. یہ بینظیر بھٹو نے 1988 میں تمغہ جمہوریت بھی دیا تھا، اسی محترمہ بینظیر بھٹو کو سیکورٹی یہ والے تمغے نہیں دینے چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آئین کے دیکھیں سر، ڈی پی او اگر اپنے علاقے میں امن قائم کرتا ہے تو اس کو تمغہ نہیں ملنا چاہیے، وہ تو اب اس کی ڈیوٹی ہے. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ہمارا جو حالات جو رہے ہیں، نہیں اگر یہ کہا جائے کسی سے، میں اس کو یوں کوائن کرتا ہوں کہ اگر یہ کہا جائے کہ جی کہ آپ یہ ڈیوٹی نہ کریں تو وہ آرٹیکل 6 ہے نا، آرٹیکل 6 ہے، اس کے لیے آرٹیکل 6 موجود ہے.
جو کہتا ہے کہ گوڈیاں طاقت کوئی نہیں, وہ الگ بات ابھی تک جو انہوں نے کنڈکٹ کیا نا, اور رانا ثناء اللہ صاحب صرف مچھوں دا ہی دے رہے ہیں اور کچھ نہیں. یار ویسے معاف کرنا 7-8 دن ہوئے نے, کی ہو گیا ہے 7-8 دن ہوئے, 15 دن گورنر بٹ 2 صوبوں میں گورنر نہیں ہے, ایک صوبے میں جو ہے حکومت نہیں بننے دی جا رہی. لگانا ہے گورنر کیوں نہیں لگا رہے؟ مطلب یار آپ نہیں جانتے کہ آپ ایسے یار سویا ہوا اچھا نہیں لگ رہا تھا, سویا ہوا اچھا نہیں لگ رہا تھا, جگات تھا بات کرتے ہوئے اچھے اچھا لگ رہے ہیں, لیکن وہ بات ان کی ٹھیک ہے. نہیں بات ٹھیک ہے, نال کمٹ کیتا گورنر لانا تے کیوں لس رہی نون لیگ, کیوں نہیں لاندی؟ کس نے لگانا ہے یار, خدا کو مانو آپ. پرائم منسٹر نے لگانا ہے بھائی. نہیں بھائی, ایڈوائس بھیجی نہیں انہوں نے, نہیں گورنر کی نہیں بھیجی, گورنر کی نہیں بھیجی, ہٹانے کی بھیجی. یار ایک منٹ یار, اس کے مائک میرے پاس ہے, میں ان کی بات آپ کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے گورنر لگانے کے بجائے انہوں نے بال لگوا لیے. اچھا وہ پرانے لگائے ہوئے, لیکن یوتھیا ہی ہوندا یار یہ تو نہیں پتا. نہیں سر, نہیں میں دیکھیں وہ تحریک انصاف کے ہم ہی کہتے ہیں. ہاں نہیں وہ یوتھ سے چونکہ نہیں آپ نے, مجھے پتا ہے آپ نے کس کو کہا ہے, مجھے پتا ہے. خیر انہوں نے, بٹ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, انہوں نے گورنر ہٹانے کی ایڈوائز سمری بھیجی تھی, اسی پروگرام کو لگانے کی نہیں بھیجی. ہاں جی چلو اچھا خیر. اچھا تو سر کیا سوال تھا میرا؟ سپورٹ کرنی چاہیے, بالکل کرنی چاہیے. وہ خود بھی کہہ رہے ہیں منہ سے کہ جی ہم تو اے پولیٹیکل ہو گئے. پہلے یہ تھا نا, کہا کرتے تھے کہ جی ہم حکومت کے ساتھ ہیں. حکومت کے ساتھ ہونا کیا ہوتا ہے بھائی؟ ہم آئین کتاب ہم تب بھی کہتے تھے, اب وہ کہہ رہے ہیں اے پولیٹیکل ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں اے پولیٹیکل بھی کیا ہوتا ہے بھائی؟ آپ آئین, آپ کو اے پولیٹیکل تھے گا, آپ کو اے پولیٹیکل رہنا چاہیے, اور رہنا چاہیے, اور آئین کے اندر جو کچھ ہے آپ وہ کریں. اور دوسری بات جو آپ نے لاہور والی بات کی تھی نا سر, لاہور میں اپنا 90 اپنا بال روڈ پر دونوں دفاتر واقع ہیں. اگر واقعی اے پولیٹیکل نہ ہوتے نا, اور اگر آج کے سسٹم کو اس طرح سپورٹ کر رہے ہوتے, تو ہمارے جو سی او صاحب آتے ہیں مال روڈ سے, ان کو پتہ ہے ایک دفتر سے کراس کرتے ہوئے پھر جہاں آتے, اگر تھوڑا آگے چلے جائے تو 90 شارہ آ جاتا ہے. تو آ کے اٹھانا اور بٹھانا مین دروازہ تو دونوں کا ایک ہی ہے. ہاں مین دروازہ ایک ہی ہے. ہاں صدر دروازہ دونوں کا ایک ہے, بلکہ تینوں کا ایک ہے. ہاں بالکل. تیسری ایک اور چیز بھی ہے. ہاں جی, ایک شیر والا گھر ہے, ایک دلیر والا گھر ہے, تو ایک وزیر والا گھر. وزیر والا گھر. ہاں جی, ہوں سمجھ آ گئی نا. یعنی نہیں بساط پوری ایک ہی مال روڈ پہ گورے نے بچھائی تھی نا. جی ہاں اچھا سر, ہاں سارا کچھ مالتے ہی. ہاں گلا مک گئی ہیں گلا. ہاں سر انہوں نے وچ بول کے نا میرا سارا جڑا اسی نا دماغ جو سارا کوئی گل نہیں, آرگومنٹ ڈسٹرب کر دیا سر. بولو. سارے میں ڈسٹرب ہو گیا. نہیں پوائنٹ وہی ہے اسی پر. چلو جی بالکل بنو. بات یہ ہے کہ کل چکرو چکری پرسوں جو کچھ ہوا مسجد نبوی میں, یہ ظاہر جب نشر ہوگا تو پرسوں ہی ہوگا, مسجد نبوی میں جو واقعہ ہوا, لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہے اس پہ کوئی رد عمل دیں گے. ملتان میں ان کا ایک ورکر کنونشن تھا, اور سارے ہمارے امداد سمرو جیسے جتنے بھی مطلب کہ جسے کہنا چاہیے فسادی قسم کے رپورٹر ہیں, یہ کان لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ شاید وزیر اعظم کچھ دیں. جی سابق وزیر اعظم کو اس بات کا تو بہت رنج تھا کہ سوری جو ہے اس کے اوپر تشدد ہوا ہے. انہیں اس بات کا اپنی 15-16 منٹ کی تقریر کے اندر توفیق نہیں ہوئی کہ وہ کہہ سکیں کہ وہاں پہ جو کچھ ہوا ہے وہ نامناسب تھا. کم از کم اتنا ہی کہہ دیتے. حتیٰ کہ ہمارے دفتر میں ابھی کچھ دیر پہلے ایک یوتھیا آیا تھا, اور اس سے جب کہا گیا تو اس نے نا مطلب تکلفاً نہیں کہا, لیکن یہ کہا کہ ہاں جو کچھ ہوا تو بہت برا ہے, لیکن جذبات لوگوں کے یہی ہیں. چلو یار اتنا ہی کہہ دیتا یار. عمران خان نے اتنا بھی نہیں کہنا گوارا کیا. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ چیز بہت ہیوی کاسٹ کرے گی پی ٹی آئی کو. پی ٹی آئی کو اس امر کا احساس نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک تو ان کے ساتھ پہلا تجربہ ہو رہا ہے بغیر سکرپٹ کے بولنے کا. پہلے تو سکرپٹ اور پوائنٹ لکھے ہوئے آتے تھے نا, اب وہ نہیں آ رہے. ایک تو ان کا یہ پہلا تجربہ ہے. دوسرا جو بیساکھیاں ملی ہوئی تھیں ان کو, ہڈن بیساکھیاں, جس کا وہ خود اظہار کیا کرتے تھے کہ ایک پیج پہ ہیں, نظر بھی آتی تھیں.
نہیں کہیں کہیں محسوس بھی ہو جاتی تھی, آپ ایسے تو نہ کریں, نہیں بلا کے کیا جاندہ سی ہے نا, وہ کہیں کہیں جو جب آپ نہیں بات مانتے تھے تو محسوس بھی کروا دی جاتی تھی وہ پورے بیساکھیاں. 3.5 سال محسوس ہی ہوندا رہا. آہو بیساکھیاں چبھدیاں رہی ہیں نا سر, ٹھیک ہے. اب وہ بیساکھیاں نہیں ہیں, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑ رہا ہے اور اپنی زبان بولنی پڑ رہی ہے. تو اوریجنل جو پروڈکٹ ہے بیسیکلی, یا وہ مطلب آپ کہہ دیں کہ اس کا جو اوریجنل چہرہ ہے, اوریجنل کمپلیکشن ہے, وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے, لوگوں کے سامنے آ رہا ہے, اور بہرحال وہ پاکستان کی میجورٹی پاپولیشن کے لیے قابل قبول نہ ہو. ٹھیک ہے, میں اس بات پہ عرض کرنا چاہوں, اس کے حوالے سے کل پچھلے پروگرام میں ذکر رہ گیا تھا, بڑے بڑے ایسے سیکولر دوست مطلب جن کا ادروائز وہ شاید ایتھسٹ کے ضمن میں آئیں, میرے غیر مسلم فالورز, خاص طور پہ ان کے اندر ہمارے ہندو کمیونٹی جو ہے سندھ سے بہت بڑی تعداد ہے ان کی طرف سے, پھر میں پڑھایا ہوں بہت ساری جگہوں کے اوپر, تو کرسچن سٹوڈنٹس کی طرف سے اس بات کے اوپر افسوس کا اظہار ہو رہا تھا. نہیں ہوا تو عمران خان کی طرف سے نہیں ہوا, جس بات کا مجھے بہت رنج, مطلب میں سمپلی یہ بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. جذبات کی آپ نے بات کی تھی, ایک مختصر سر ایک واقعہ اور ہوا تھا جذبات جس میں ادروائز تھے. قائد اعظم محمد علی جناح کی مزار پر اس وقت جذبات اتنے بڑے, حالانکہ وہ سیاسی لیڈر تھے, ان کا احترام بالکل ہم سب کو ہے, بابا قوم ہے, جو وہ قائد اعظم نے کہی تھی, جس ملک کی انہوں نے بنیاد رکھی اس کی زندہ باد کا نعرہ لگ رہا تھا, لیکن دروازہ توڑا گیا. اور اس وقت پوری کی پوری تحریک انصاف اچھل رہی تھی کہ جی بابا قوم کی مزار کی, ہاں جی, اور یہ جذبات ہمارے, تو بھائی ادھر آپ کے جذبات, ہر طرف آپ کے جذبات ہوں گے, باقیوں کے جذبات نہیں ہوتے. جذبات تو پھر ہر طرف ہوتے ہیں نا. تحریک انصاف جو اچھل رہی تھی وہ جن کے کہنے پر اچھل رہی تھی, جن کے کہنے پر اچھل رہی تھی, تو اب جن نہیں کہہ رہے تو وہ نہیں اچھل رہی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اچھا یہ ٹویٹ تھی جس کے اوپر نا ہمارے سی ای او صاحب کو غصہ چڑھا ہوا تھا. بل میں نے ٹویٹ کی تھی کہ ایک بچہ ملا ہے, جن کا ہے آ کر لے جائے. اچھا جن کا ہے, دوسرا مسئلہ یہ کہ یہ ہم پچھلے سیگمنٹ میں بھی اس پر بات تو کر چکے ہیں کہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے, اور ہر ذی شعور انسان نے اس کو محسوس کیا ہے, لیکن جن کے پاس شعور نہیں ہے ان کا تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہم تھوڑی سی بات آگے اس لیے, ہاں ایک منٹ صاحب, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو رضی صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ انہیں شاید اس کی بہت زیادہ کاسٹ پے کرنی پڑے گی یا بہت زیادہ کوئی اس کا مسئلہ ہوگا, یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ 2 دن بعد یہ ایشو ختم ہو چکا ہوگا. عمران خان صاحب ایک نئی بونگی ماریں گے, وہ کوئی ایک نیا وہ ایک نیا لطیفہ شروع ہو جائے گا, اور اس کے بعد, اور اس کی ایک وجہ دوسری بھی ہے نہ اس کو آگے چلنے کی, کیونکہ عمران خان صاحب نے تو کچھ نہیں کیا, اس پہ کوئی ندامت کا اظہار, کوئی شرمندگی کا اظہار نہیں کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہماری باقی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ میں جو ٹاپ لیڈرز ہیں وہ بھی سب خاموش ہیں. اچھا اس میں کیا مصلحت ہو سکتی ہے, وہ یہ نہیں چاہتے کوئی لڑائی جھگڑا ہو یا جو بھی ہو, وٹ ایور ریزن, فار وٹ ایور ریزن, میں اس لیے کہہ رہا ہوں فار وٹ ایور ریزن, اس پہ کوئی بھی نہیں بول رہا ہے. تو اس لیے یہ جو ایشو ہے یہ 2 دن میں ختم ہو جائے گا. اور اس سے پہلے جو وجاہت صاحب فرما رہے تھے سیاسی اس کا عمل کا تعلیمی اداروں میں, طلبہ یونین کا, ہم نے ایک تازہ پچھلے کچھ ریسنٹ پاس میں دیکھا, ہمارا ایک بہت بڑا فیسٹیول تھا بسنت کا, اس میں مسئلہ بنا, لوگوں کی جانوں کا نقصان ہوا کائٹ فلائنگ میں, تو اس پہ پابندی لگ گئی. اچھا اس کے بعد حکومتیں 2-3 دفعہ تبدیل ہو چکی ہیں, لیکن وہ دوبارہ بحال نہیں ہو سکا ہے. ہیومن لائف کا مسئلہ ہے. پولیٹیکل پارٹیز جو طلبہ یونین ہے وہ دنیا بھر میں موجود ہیں, لیکن ان تمام ملکوں میں جہاں طلبہ یونین ہے وہاں کی ان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے وہ جتھے اور وہ ونگ نہیں ہے جو ہمارے ہاں چلتے ہیں. اگر اس کے بغیر ہو سکتا ہے تو بالکل ہونی چاہیے طلبہ یونین. طلبہ یونین کا مطلب ہوتا ہے ایک مخصوص تعلیمی ادارے میں اس مخصوص تعلیمی سال کے اسٹوڈنٹس, اور جب وہ ختم ہوتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ جامعہ پنجاب کا ناظم جو ہے وہ پشاور سے آ رہا ہے چونکہ ان کا جھگڑا ہو گیا ہے, یا پی ایس ایف کا دیال سنگھ کالج کا جو پریزیڈنٹ ڈیسائیڈ ہونا ہے وہ کراچی بلاول ہاؤس سے ڈیسائیڈ ہو رہا ہوگا, یا نون لیگ سے, یا وہ تحریک انصاف سے. اور سب سے زیادہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ان تعلیمی اداروں میں پڑھ بھی آئے ہیں, جو یورپین ملک ہے وہاں پہ, اور وہ وہاں طلبہ یونین میں شامل رہے, خود اس میں پارٹیسپیٹ کیا انہوں نے اس سیاست میں, طلبہ سیاست میں. انہیں پتہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی جماعتیں نہیں ہوتی طلبہ جماعتیں, لیکن وہ یہاں آ کر اپنی بدماشی کے لیے
اور لوگوں کا نقصان کرنے کے لیے جس میں بچوں کی جانیں ضائع ہوتی ہیں. اس میں کوئی انہیں وہ نہیں ملے گا ایکسٹرا چیز, صرف ان کا تعلیم کا نقصان ہوگا اور ان کی جانیں ضائع ہوگی, تو اس کا بالکل نہیں ہونا چاہیے. جب طلبہ تنظیموں کی بات ہوتی ہے تو یہ نا ان کی بات سے میں ویسے ایگری کرتا ہوں کہ طلبہ تنظیمیں جو ہوں, یونینس ہوں, وہ ظاہر یونین اس ادارے کی حد تک ہوتی ہیں, لیکن ایک عمل جب چلے گا نا سر, اس سے ہم سیکھیں گے. ہم عمل کو بند نہیں کر سکتے. جس طرح روکا گیا ہے زیادہ دور سے, اب سندھ میں بحال ہو گئی کچھ مہینے پہلے طلبہ یونینز, سر اس عمل کو تو چلنے دیجئے اور قانون کے ساتھ ساتھ اس میں جتنی قباحت ہے وہ ختم کیجئے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک آمرانہ اقدام کے تحت اس کو بند کر دیں اور اس کی سپورٹ نہ ہو جائے. جماعت کر رہی ہے وہ کم از کم پہلا سٹیپ لے کہ وہ کہے کہ اپنی پارٹی کی طلبہ تنظیم نہیں ہونی چاہیے. تو یہ تو پابندی بھی حکومت نے ہی ختم کرنی ہے, وہ میں نے یا آپ نے نہیں کرنی. جب حکومت نے ڈیسائیڈ کرنا ہے تو وہ اسی میں جب بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہاں پر ایک عدالت قائم ہونی چاہیے, تو پھر اس کا مطلب عدالت ہی ہوتا ہے, اس کا مطلب کوئی دکان نہیں ہوتا. یہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ طلبہ یونین سیاسی ہوگی, طلبہ یونین غیر سیاسی نہیں ہو سکتی. ایک میں سیاسی اجازت دیں تو 2 یا 3 نکات جو بھائی نور اللہ نے اٹھائے ہیں میں بہت بریفلی ان پہ عرض کیے دیتا ہوں. 1, حالانکہ ابھی کافی سارے موضوع مجھے معلوم ہے, میں آپ سے عرض کیے دیتا ہوں. دنیا بھر میں جو قدرتی معاملات ہیں, نامیاتی معاملات ہیں معاشرے کے, ان کی حدود قائم کی جاتی ہیں. یورپ میں شراب پینے پہ پابندی نہیں ہے, شراب پی کے گاڑی چلانے پہ پابندی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, اچھا تو یہ فرق ہے. اسی طرح پتنگ اڑانے میں حرج نہیں ہے, پتنگ پہ وہ لگا کے کیمیکل لگا کے کیمیکل یا تار, اس پہ پابندی ہونی فائرنگ کر کے سیاست. آکسفورڈ یونین کی پریزیڈنٹ تھیں بے نظیر بھٹو. طلبہ سیاست جو ہے ان نوجوانوں کو جن سے ہم توقع کرتے ہیں کہ کل کو وہ قومی زندگی میں ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے, تو میں آپ کے اس نقطے سے مکمل طور پہ متفق ہوں کہ اس کو سیاسی جماعتوں کی آماجگاہ نہیں ہونا چاہیے ادارے کو. علی گڑھ یونیورسٹی آج تک ہم اس کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ جی وہاں نہرو بھی آتے تھے, سروجنی نائیڈو بھی آتی تھیں, نہرو بھی قائد اعظم جناح صاحب بھی تشریف لاتے تھے اور ذاکر حسین صاحب بھی تشریف لاتے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ حدود کے ساتھ اس پہ پابندی جو ہے نا, اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے. یہ ایک. دوسرا میں بہت بریفلی عرض کر دوں, میں بھائی نور اللہ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ پرسوں جو کچھ ہوا ہے مسجد نبوی میں یہ آسانی سے ختم ہو جائے گا. عمران خان صاحب نے اس دفعہ اپنے ہاضمے سے زیادہ بڑا لقمہ کاٹ لیا ہے. ہم نے پاکستان میں رہتے ہوئے اور غیر مذہبی سیاست کرتے ہوئے اس ملک کے لوگوں کی مذہبی جذبات کی گہرائی کو محسوس کیا ہے. جی, لہٰذا میں آپ سے یہ عرض کیے دوں کہ بھلے مخالف سیاسی جماعتیں اس بات کو اٹھائیں یا نہ اٹھائیں, یہ معاملہ اب لوگوں کے ضمیر میں اتر گیا. جی, اور یہ خاص طور پہ یہ بات کہ اس پہ عمران خان صاحب نے ایک ایسی خاموشی اختیار کی جسے بغیر کہے اپروول یا انڈورسمنٹ کہا جا سکتا ہے. یہ میں نے پچھلی سیگمنٹ میں بھی کہا تھا, کل نشر ہوا, میں آج پھر دہرا رہا ہوں. عمران خان صاحب کی سیاست اس واقعے سے ختم ہونا شروع ہوگی اور اس کا احساس ان کے زیر زمین سرپرستوں اور ہم نواؤں اور حامیوں کو بھی بہت جلد ہو جائے گا. جی, ہونا شروع ہو گیا ہے. فواد چودھری نے کہا ہے کہ خان صاحب رد عمل میں خیال کریں, اتنی تقسیم جو ہے وہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. یہ پارٹی کے اندر ان کے فواد چودھری کی آج کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ عمران خان سے ڈسٹنس کرتے نظر آ رہے ہیں. تو یہ ہونا شروع ہو گیا اور اس کا جواب دینا پڑے گا ان کو, اور اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی, قیمت ادا کرنی پڑے گی. ہمارے دوست ہیں محب مکرم صاحب, جی, ان کی ملاقات ہوئی پرائم منسٹر سابق جو تھے ان کے ساتھ. کچھ باتیں نام لے لو یار, ان پہ تو پابندی نہیں لگی. ان کا عمران خان صاحب. جی ہاں, عمران خان صاحب. وہ کون سے نواز شریف ہیں؟ وہ کون سے کیا بات, وہ کون سے بے نظیر بھٹو ہیں کہ حکم آئے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نہیں, بے نظیر بھٹو صاحبہ کہا جائے. آبدہ حسین نے کہا تھا, آج کل پیپلز پارٹی میں ہوتی ہے. اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری نہیں, بلاول زرداری کہا جائے. اچھا, اور میرا مطلب وہ کون سا مریم نواز شریف ہیں کہ ان کے نام کے اوپر کوئی پابندی ہے؟ وہ کہڑا کوئی مریم نواز چپ کر کے جیل سے سٹتا جائے گا؟ وہ کون سا صدیق الفاروق ہے جسے جیل میں ڈال کے بھول جائے گا؟
تو بڑے ان کے پاس یہ اعزازات ہیں، تو میرا خیال ہے کہ نہیں رہنے وہ کون سا سیاستدان ہے جن پر پابندی لگے گی؟ اچھا وہ نا جناب انہوں نے کچھ صحافیوں سے ملاقات کی ہے، کچھ چیزیں جو ہیں وہ آن دی ریکارڈ ہیں، اور کچھ چیزیں ملاقات کرنے والے صاحب، کیونکہ وہ تو سیاستدان نہیں ہے، ہاں ملاقات کرنے والے سارے صحافی ہی تھے. نہیں بات کرو یہ محب مکرم تو ہیں، محب مکرم تو ہیں، ہاں میں نے کہا ان میں سے تو محب مکرم صاحب ہیں. اچھا جی، وہ جو گفتگو وہاں پہ ہوئی جو ہم تک پھر پہنچی، اور کچھ محب مکرم صاحب نے بتائی، کچھ ادھر ادھر سے بھی آئی، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ سازش کر رہا سی، اور میں جان کے بوجھتے ہوئے وہ نام نہیں لے رہا، فرد واحد سے فرد واحد پاکستان میں ایک ہی ہوندا تھا، پتہ کون ہوندا؟ ہاں جی، سب تو ڈاڈا فرد. ہاں جی، تو فرد واحد جو ہے وہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری سازش پچھلے مارچ میں یہ ہو رہی تھی، مجھے پتہ تھا ہو رہی تھی، اور وہ جو فرد واحد ہیں وہ میرے ساتھ غلط بیانی کرتے رہے، اور وہ جب ملاقاتیں کرتے تھے جا کے شہباز شریف صاحب سے، بلاول صاحب سے، مجھے پتہ ہوتا تھا. اور کہتے ہیں شروع میں تو یہ ہوتا تھا کہ مجھے جو وہ بتا کے جاتے تھے بات، چونکہ وہ ذمہ دار بھی تھے نا جی، وہ ایک اہم ریاستی عہدہ تھا ان کے پاس ہے سر جی. ہوں تسی نہ کرو نا جی. اچھا ایسے موقع پہ یہ کہا جائے گا ڈپٹی نہ کر ہاں جی، ہاں عہدہ ہے، ہاں جی. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے شروع میں تو لگتا تھا کہ جب مجھے رپورٹ آتی تھی تو وہ مجھے کاؤنٹر نہیں بتایا جاتا تھا، پائیں تھا غلط کہہ گئے نے. اچھا اچھا تو میں کہتا تھا یہ نہیں ہو سکتا. تیجے دن مجھے پتہ چل جاتا سی کہ نہیں، پائیں میرے نال غلط بیانی کر کے چلے گئے نے. تو وہ کہہ رہے ہیں اس طرح کافی ساریاں گلاں نے جناب. وہ بیسکلی اپنی طرف سے وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سال ہو گئی تھی، اور ایک پوسٹنگ جس کو میں نے رجسٹ کیا وہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ میں ان کی جگہ پہ ان کو لگاؤں گا، وہ میں اس لیے رجسٹ کر رہا تھا کہ جب تک وہ ہیں تو یہ سازش نہیں ہوگی. تو پھر سوال میرا خیال ہے نور اللہ صاحب نے یا ان جیسے کسی صحافی نے کیا کہ پتہ نہیں اتنے ہویا کہ نہیں ہویا، کہ جی کہ پھر تو مطلب امریکہ دی سازش تے نہ ہوئی، نہ مداخلت ہوئی. پہلے کہتے ہیں پہلے میرے خلاف سازش ہوئی، اب یہ سازش اور مداخلت کا فرق بتا رہے ہیں. ٹی وی پہلے سازش ہوئی، پھر مداخلت ہوئی، یار پہلے تو سازش کمال ہوئی ہے، پھر مداخلت ہوئی ہے. یہ شکر ہے یہ نہیں کہہ دیا کہ پہلے سازش ہوئی پھر مداخلت ہوئی پھر دونوں یکدم ہوئی. اچھا سر، بات یہ ہے عمران خان صاحب نے جو کہا، ایک جرنلسٹ کے طور پہ ظاہر ہے میں بھی وہاں بیٹھا ہوتا تو خبر تو یہی بنتی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے، لیکن ایک صحافی کے طور پہ میں سوال کرتا کہ 6 فروری کو جب آصف زرداری، بلاول بھٹو نے شہباز شریف سے ملاقات کرنے کے بعد پریس کانفرنس کی ماڈل ٹاؤن میں جہاں پر ہم موجود تھے، تو اس کے بعد عمران خان صاحب کا جو پہلا ریئیکشن تھا میری دعاؤں کا نتیجہ ہے، یہ لے آئے میرے خلاف، میں ان کا شکار کروں گا. پھر شیخ رشید صاحب کہتے تھے تحریک عدم اعتماد نہیں آئے گی، فواد چودھری کہتے تھے کہ جی لے آئے نا اب تحریک عدم اعتماد، وہ بعد میں آنے کے بعد میں آئے گی نہیں. تو اگر حضور آپ کو یہ پتہ کہتے ہیں کبھی کہ مجھے اگست میں پتہ چل گیا تھا پچھلے سال، کبھی کہتے ہیں مجھے جنوری میں پتہ چلا تھا، تو مجھے حیرت ہے کہ صحافی دوستوں نے پوچھنا تھا کہ خان صاحب اگر امریکی سازش تھی یا نہیں تھی جو بھی تھا تو آپ دعائیں کیوں مانگ رہے تھے؟ آپ اس وقت کہتے ہیں نا، آپ نے بندوق کی نشست پر بھی رکھ دیا تھا سب کو، زرداری صاحب کو. محب مکرم صاحب تو ہیں صحافی، نہیں میں لیکن اتنے سے جو آپ کے چنیدہ منتخب صحافی دوبارہ بلاتے نہیں ہیں وہ نا وہاں پر، پھر وہ جناب وہ پھر وہ مزاج دیکھ کے بات کرتے سر، بلاتے نہیں ہیں نا اگلی بار ملاقات کے لیے. ہم بھی ملاقاتیں کرتے رہے، نہ بلائیں، صحافی کو اپنا کام کرنا چاہیے. میں یہی کہہ رہا ہوں، جب یہ مکرم کے خلاف ہو رہی ہے، نہیں انہوں نے سوال کیا ہوگا، مجھے پتا ہے انہوں نے کیا ہوگا. نہیں سر، 2013 میں جب یہ گرے تھے عمران خان صاحب نے، اللہ ان کو زندگی دی، تندرستی دی، زندگی اللہ ان کو دیے رکھے، اور اللہ ان کو فساد اور فتنے سے جو ہے وہ بچائے رکھے. اللہ ان کے فساد اور فتنے نہیں اللہ ان کو بچائے رکھے، فساد فتنہ نہ کرے. لیکن موجودگی میں کسی اور میں جرت ہے کوئی فساد یا فتنہ؟ نہیں ظاہر نہیں کر سکتا. تو سر تب 2013 میں انہوں نے جن لاہور میں چند صحافیوں کے ساتھ ملاقات کی تھی، میں بھی ان میں تھا، ہم گئے تھے، بیٹ کرتے تھے.
تو اس وقت تو خیر وہ علیل تھے، لیکن مسئلہ یہ کہ جب ملاقات ہوئی، جب کسی کے ساتھ بھی ہوتی ہے یار، سوال تو کاؤنٹر کیا جاتا ہے. ایک بندہ بات کر رہا ہے جس میں کانٹراڈکشنز سے بھری پڑی ہوئی بات ہے، تو سوال تو ہوتا ہے. مسئلہ عمران خان صاحب کا یہ ہے کہ ان سے ملاقات کرنے والے صحافی یہ بیچارے ڈر جاتے ہیں کہ یار اب اگر سوال کیا. بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے جو باتیں ان کا جو انہوں نے اپنا پرسنالٹی جو ان کی سامنے آ رہی ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو ان سے اختلاف کرے وہ مسلمان بھی نہیں، اچھا جو ان سے اختلاف کرے وہ سیاستدان بھی نہیں، جو ان سے اختلاف کرے وہ محب وطن بھی نہیں، اور جو ان کی بات نہ مانے وہ ملک کا وفادار ملازم بھی نہیں. اچھا وہ ایک چیز کہتے ہیں، صرف ایک جملہ کہ سر آپ نے سخت سوال کر لیا، آپ کے سخت چینل سے آپ نے کہتے فلاں سے مجھے پتا تھا کہ یہاں سے فیڈڈ سوال ہی آئے گا. یہ ان کا وتیرہ ہے. اچھا ان کی بات سے ایک چیز مجھے خیال آ گئی، 2013 میں جب وہ گرے تھے کرین سے تو زخمی ہو گئے تھے، اپنے ہاسپٹل چلے گئے، تو ان کا نظروں سے گرے تھے، کرین سے گرے تھے اور زخمی ہو گئے تھے، تو ان کا ایک بڑا ایموشنل سا ایک پیغام ٹی وی پر چلا تھا. جی چلا تھا، میں تو گزارا کر لوں گا. اچھا تو بائی چانس یہ ہے کہ میں نے اس کی ایڈیٹنگ ہوتے دیکھی تھی. لوگ تو وہ ایک لگ رہا تھا کہ بس انہوں نے بول دیا، وہ جتنی مرتبہ میں وہ کر کے سارا بار بار چینج ہو رہا تھا، وہ سارا ہوا تھا. بائی چانس وہ میں نے وہ خود دیکھا تھا وہاں پہ جب وہ ساری ایڈیٹنگ ہو رہی تھی. ہاں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس میں اس میٹنگ کے حوالے سے جو بھی آپ بات کر رہے تھے ابھی جو تازہ ترین ہوئی ہے محب مکرم صاحب کی، جب وہ بتا رہے ہیں کہ گزشتہ سال مارچ میں مجھے پتہ چل گیا تھا، اور میں نے ایک تقرری اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ تاکہ سازش نہ ہو. تو مارچ میں تو ان کے خلاف سازش شروع ہو گئی تھی اور وہ صاحب بھی وہیں موجود تھے اور 8 مہینے رہے، تو سازش تو چلتی رہی. نہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ تقرری میں اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ وہ جب تک وہ وہیں پر بیٹھے ہیں تو میرے خلاف سازش نہیں ہوگی نا. ہاں لیکن ہاں مارچ سے شروع ہو چکی تھی، لیکن وہ مارچ سے شروع ہو چکی تھی اور انہیں پتہ بھی تھا سارا کچھ. اور امریکہ جو ہے اس نے 7 مارچ والے پورے 1 سال بعد انہوں نے 1 سال کے بعد خط لکھ کے بتایا. سوال ایک اور بھی بنتا ہے سوری کہ وہ مارچ میں سازش ہو رہی تھی، مجھے جھوٹ بتایا جاتا تھا. کون یہ رپورٹ یہ جو جس کو کیا کہتے ہیں جاسوسی کس نے کرنی تھی؟ وہ جس کی وہ مطلب کنٹراڈکشنز نا، جن پہ ٹرسٹ کر رہے اب جھوٹ کون بول سکتا ہے؟ جاسوسی جن کے ساتھ تھے. اچھا میں اب میرا خیال ہے کہ میں یہ چونکہ موضوع بدلتے ہیں اور بات کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی، اور یہ آخری ہماری وہ موضوع ہے. عمران خان کی گردی ہے سر اس وقت سارا کچھ ہی ہے. بس اب میں ان سے شروع کر دوں. جی پلیز. اطہر من اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے پچھلے دنوں پیکا قانون کے اوپر جو فیصلہ دیا ہے وہ پاکستان کی تاریخ کے اندر بہت سنہری حروف میں لکھا جائے گا، آزادی اظہار کی وجہ سے، آزادی صحافت کے باعث. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انہی اطہر من اللہ صاحب کی کردار کشی کی گئی پاکستان کے ایک میڈیا ہاؤس کے حوالے سے. اب چونکہ عدالت میں وہ کیس چلا گیا تو ہم نام بھی لے لیتے ہیں. عدالت نے نام لیا، عدالت نے جو آج ججمنٹ شیٹ دی ہے اس کے اندر ان کا نام لکھا ہوا ہے اور اس کا نام ہے ARY پہ تبصرہ نگاری کے نام کے اوپر بڑی معذرت کے ساتھ آپ کے دوست بھی زد میں آئیں گے. گزشتہ کم از کم 10 سالوں سے جو بکواسیات اور واہیات ہو رہی ہیں وہ صحافت نہیں ہے. دنیا کے کسی بھی صحافت کی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، یعنی یہاں پہ اینکر بیٹھ کے عمران خان کو یہ کہے کہ عمران خان خود گاڑی سے نیچے اترے اور اتر کے آگ لگائیں تاکہ یہ جلوس آگے بڑھ سکے. عمران خان خود گاڑی سے کیوں، یعنی اینکر بیٹھ کے دھرنے کی لائیو انسٹیگیشن کر رہے ہوں. میں تو پرانی بات کر رہا ہوں، جج صاحب کی بات کی طرف آ جاتا ہوں. اچھا پھر وہ بیٹھ کے لائیو حب الوطنی کے فتوے بانٹنے شروع کریں، پھر وہ بیٹھ کے لائیو جو ہے وہ کفر اور اسلام کے فتوے بانٹنے شروع کرے، تو میرا مطلب ہے یہ صحافت نہیں کچھ اور ہو گیا. یہ انتشار ہو رہا ہے، یہ کانگو کا سونا سمگل ہو کے تو بلیک میں ہو رہا ہے. یہ لندن ہائی کورٹ کی $450 ملین کی جو ڈگری ہے وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہونے دی جا رہی. یہ کوئی فراڈ شخص ہے، یہ کوئی فراڈ گروہ ہے جو یہ سارا کچھ کر رہا ہے. اینی ہاؤ جج صاحب کی کسی ججمنٹ کے حوالے سے وہ رات کو عدالتیں کیوں کھلیں اور اس حوالے سے انہوں نے جتنی کچھ دریدہ دہنی کر سکتے تھے وہ کی، بہت زیادہ کی. ٹھیک ہے. اور اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ اگر 12 اکتوبر کو یا 5 اپریل کو عدالتیں کھلی ہوتی، 5 جولائی کو، تو پھر پاکستان کی تاریخ مختلف ہوتی. اور اب عدالتیں 24 گھنٹے کھلی ہیں، ہم عید میں بھی کھلے ہیں. ٹھیک ہے.
آئین کے ساتھ کوئی بھی کھلواڑ ہوگا تو ہم عید میں بھی بیٹھیں گے کھول کے. اب آپ بتائیے کہ آپ یہ کیا بیانیہ تشکیل دے رہے تھے. میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی معزز جج نے اس طرح میڈیا کو چیلنج کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ آ کے اپنا بیانیہ لے کے آؤ. آپ غلط بیانیہ لا رہے تھے, جھوٹ کا بیانیہ لا رہے تھے, آ کے میرے ساتھ یہاں پہ ثابت کرو کہ آپ کا بیانیہ درست تھا. ٹھیک ہے, میرا ہاں جو پروگراموں میں بیٹھ کے, میرا خیال ہے کہ یہ بہت اہم موڑ پہ آ گئے ہیں ہم اس وقت, اور یہ ہونا چاہیے تھا, یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا کہ جس کے دیکھیے دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پہلے اینکر جو ہے وہ پہلے جرنلسٹ اینکر ہوتا ہے, پروفیشن میں انٹر ہوتا ہے, اس کو رپورٹنگ کے لیے بھیجا جاتا ہے. جب وہ رپورٹنگ کے اندر چنگا کوالیفائی کر جاتا ہے پھر اس کو نیوز کاسٹنگ پہ بٹھا دیا, نیوز ریڈنگ پہ بٹھا دیا جاتا ہے. جب وہ نیوز ریڈنگ کے اندر کوالیفائی کر جاتا ہے ٹم سیبسٹن کی طرح 50s میں جا کے اس کو اینکر بنایا جاتا ہے. یہاں پہ جس کا بڑا بھائی بڑا افسر لگا ہوا تھا اس نے فون کیا ہے ٹی وی کے مینجمنٹ کو اور انہوں نے اس بچے کو اینکر بنا دیا. آج کل اس طرح کے بڑے اینکر, جس طرح آج کل ہمارے گھر میں چڑیا نے بڑے بچے دیے ہوئے ہیں نا, تو صبح بوٹ چڑیا کے بوٹ, ہاں وہ اس طرح کے اینکر جو تھے آج کل وہ بیٹھے بیٹھے سینئر بھی ہو گئے ہیں اور تجزیہ نگار بھی ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح جنگل کے اندر یا نیم جنگل نما ماحول کے اندر آپ جائیں تو بندر آپ کو ایک دوسرے کی جوئیں نکالتے ہوئے ملیں گے, تو آج کل وہ اینکر ایک دوسرے کو اٹھا کے ایک دوسرے کے انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں. آج مجھے اپنا کتھارسس کر لینے دیجیے. وہ جو باندر ہیں وہ ایک دوسرے کی جوئیں نکال رہے ہوتے ہیں, وہ بیانیہ تشکیل دے رہے ہوتے ہیں. یار حد ہی ہو گئی ہے ویسے ایمان سے. ٹھیک ہے, یہ میں نے بال ختم کیے, آپ نے بال سفید کیے, انہوں نے خیر کچھ نہیں کیا, لیکن یار ہم فضول لوگ تھے یار. میں سننے پہ تو نہیں ہوا نا جو میں نے کچھ نہیں کیا. وہ ہمارے دوست ہیں آفتاب علی آفتاب سعید, وہ ہم پروگرام کرتے تھے آپ ٹی وی میں, وہ مارننگ شو ان کے ساتھ کرتے تھے, تو وہ اپنے نام کے ساتھ وہ جو آتا ہے نا سی جی, تو وہ نام کے ساتھ لکھتے تھے جونیئر تجزیہ نگار. میں کہا جی سینئر تجزیہ نگار کیوں نہیں لکھا جا سکتا؟ میں چھڑ گیا, نہیں جو تم کو پلاٹ مل جائے گا تو سینئر ہو جائے گا, جونیئر نہیں نہ ملتا. اچھا میں صرف ایک تجربہ چھوٹی سی, آپ پھر بات کیجیے گا. میں نے ارشد میرے پاس میں نے جو ارشد شریف صاحب ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کہ اسٹے اسٹرانگ یہ میں نے ٹویٹ کیا. ہمارے کلیگ ہیں. اچھا میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ وہ ان کا جو تجزیہ ہے وہ ان کا اپنا ہے. اچھا مجھے ان کی نیت کے اوپر کوئی شک نہیں ہے. رائٹ ہے, ٹھیک ہے جی, ان کو رائٹ ہے بات کرنے کا, ان کو رائٹ ہے, وہ اچھا کریں برا کریں, جب تک فساد اور فتنہ نہیں اس سے اٹھتا تو رائٹ ہے. اچھا سر لوکی جڑے ہیں نا وہ تھلے بنونا انہوں نے کہتا کہ جناب ہے کہ یہ وہ ہے. میرے ساتھ بھی یہی ہوا. آپ کا سافٹ ویئر کا سوال تو نہیں اٹھا, آپ کے سافٹ ویئر کا سوال تو نہیں اٹھا, سارا کچھ اٹھے نا. پھر ایک تو یہ کہ جی کہ ایڈا جو ہے نا اچھا بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اب آپ پبلک پراپرٹی ہیں, آپ جو ہے وہ جو پبلک کے خلاف چلتے ہیں ان کے, میرا صرف یہ ہے کہ یار کہ ہم سیاسی کارکن جو ہیں یا جو لوگ ہیں ہماری سوسائٹی اتنی پولرائزیشن اتنی گہری ہو گئی ہے یار. بالکل. نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ جدید دور آ گیا, جو ہمارا ناظر ہے وہ ہمیں چیز بھولنے نہیں دیتا. ٹھیک ہے, میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ ایک صاحب ہیں جن کو فواد چودھری صاحب نے تھپڑ مارا تھا جی شادی کی ایک تقریب میں. ہاں جی, وہ بھی اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے جی. ان کی ساری فیملی اور بچے امریکہ میں ہوتے ہیں, وہ یہاں پہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے اور خوشحالی کی زندگی گزارنے کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان صاحب نے جو ہے جب اپنا اللہ بھلا کرے فواد چودھری صاحب جو تھے انہوں نے میڈیا کے حوالے سے گفتگو کی کہ میڈیا یہ کر رہا ہے اور ہمارے خلاف پی ٹی آئی کے خلاف بیانیہ بنا رہا ہے, تو ان صاحب نے جو تھا وہ اٹھ کے حمایت کی نا فواد چودھری کی. ہاں نہیں, جب فواد چودھری نے کہا نا کہ پاکستان میں میڈیا کے اوپر بڑا سخت وقت آ گیا ہے اور جناب اس وقت جو ہے وہ فاشسٹ قسم کا کنٹرول ہو رہا ہے, تو وہ صاحب
جن کو فواد چودھری نے تھپڑ مارا تھا پبلکلی اور جن کی اینک ٹوٹ گئی تھی، انہوں نے بندر کی طرح ناچنا شروع کر دیا کہ ہاں ہاں فواد چودھری ٹھیک کہہ رہا. اب نیچے آگے کوئی صاحب کہیں کہ حضور آپ کے وہ زخم ٹھیک ہو گئے، آپ کی وہ اینک جو تھی وہ دوبارہ بن گئی تھی، ٹھیک ہے. ویسے میرا مطلب ہے یار کمال ہے یار. میں دو تین نکات اگر آپ اجازت دیں گے سمرو. اے آر وائی سے ہمارا تعارف تب ہوا جب میں وہ نیم بھگوڑا بن کے پڑھنے گیا ہوا تھا. یہ فل بھگوڑے تھے آپ مشرف صاحب کی استمداد سے. تو ہمیں ایک تو حاجی صاحب کا نام آیا تھا، دوسرا دیکھیں نا میں نے صرف حاجی صاحب کہا تاکہ حاجی صاحب آپ تو جانتے ہی ہیں کہ بھئی اب کچھ لوگوں کو حاجی صاحب ہی کہنا پڑتا ہے. اچھا، اور دوسرا سونے کا، اور تیسرا اس وقت پاکستان میں پرویز مشرف کا مارشل لاء تھا، اور یہ ادارہ جو ہے یہ غیر سیاسی اور غیر جمہوری سوچ پھیلا رہا تھا. اس کے بعد ہم نے اس ادارے کو 2011 میں 14 میں 17 میں 18 میں یہاں تک ہوا کہ سوال کر رہا ہے اینکر آن دا اسپاٹ رپورٹر سے کہ اب تک کتنے بندے مر چکے ہیں دھرنے کے دنوں میں. ٹھیک ہے، میں جب اس پہ غور کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ صحافی کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ صحافی ہے، ادارے کا مالک کوئی بھی ہو. جی، ادارے کے مالک کو جواب نہیں دینا اپنی صحافتی ایتھکس کے لیے اس کا بزنس ہے. ٹھیک ہے، لیکن صحافی کی کچھ صحافتی ذمہ داریاں بھی ہیں. یہ جن حضرات کے اب ذکر ہو رہے ہیں، آپ کو یاد ہے میں نے پچھلے پروگرام میں ایک صحافی کا ذکر کیا جنہوں نے میرا نام نہیں لیا تھا، میں نے بھی ان کا نام نہیں لیا تھا جواب میں. اگر کوئی صحافی صرف سیاستدانوں کی کرپشن کی بات کرے اور ملک کے ساتھ ہونے والی بنیادی ترین کرپشن کا ذکر نہ کرے، آئین کی کرپشن، عوام کے حق حکمرانی کی کرپشن، وہ کس لیے کی جاتی ہے؟ وہ ہوٹر کی آواز سننے کے لیے تو نہیں کی جاتی نا. وہ وسائل پہ اجارے کے لیے، فیصلہ سازی پہ اجارے کے لیے، اس میں سے پھر جو کچھ نکلتا ہے اس کا ہم ذکر اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ فرانس کے صدر پہ اس پہ جرمانے ہوتے ہیں، اس کو جو سوئس بینکوں سے نکلتا ہے، وہ پھر پاپا جونز میں نکلتا ہے، وہ پھر یہاں سے نکلتا ہے چیزیں. لہٰذا میں یہاں پہ رکتا ہوں. وہ صحافی جو کرپشن کی صرف ایک ہی شکل کی بات کرتا ہو، وہ صحافی جو ایک ہی گروہ کے مفادات کی بات کرتا ہو، وہ صحافیانہ اخلاقیات سے انحراف کرتا ہے. میں خوش ہوں کہ عطر من اللہ صاحب نے یہ بات کہی ہے، لیکن میں اس لیے ناخوش ہوں اس پہ کہ انہیں یہ بات کہنے کی ضرورت پیش نہ آتی اگر ہم نے بطور صحافی اپنا کام ٹھیک صحیح طرح سے کیا ہوتا. بالکل سر. میں یہ جو اس کی کنٹینیوٹی ہے جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا، اچھا وہ وجاہت صاحب نے پہلے بات کر دی. آپ کا اور میرا ایک تجربہ ہے، ہم ایک چینل میں کام کرتے تھے، نواز شریف صاحب نااہل کر دیے گئے تھے، اور اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم بن گئے تھے. ڈکٹیشن آتی تھی کہیں سے مالک کو ادارے کے، وہ نیچے بٹھائے ہوئے بونے جو صحافی تھے نہیں پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کر لے کر آئے تھے، ہاں جی، وہ آ کر کہتے تھے کہ جی اب آپ نے نواز شریف کا نام جو خبر میں پڑھنا ہے نااہل کرنا. ان کا جو تھا سسٹم، وہ جو کیا ہوتا ہے ڈیزائن تھا چینل کا، کہ میں بھی ایز اینکر خبریں پڑھا کرتا تھا بیٹھ کے، تو میں نے انکار کر دیا کہ جی میں نااہل نواز شریف نہیں کہوں گا. نام نہاد وزیر اعظم میں نے کہا جی میں نہیں کہوں گا. انہوں نے بھی اس طرح رزسٹ کیا. تو ایک پراپر ایجنڈا آتا ہے، ایک بیانیہ آپ کو دیا جاتا ہے، آپ بیٹھ کر وہ بولتے ہو، اور پھر اس پر اگر آپ سے سوال اٹھے تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جی یہ اپنا سمرو صاحب بات جو ہے نا وہ ایجنڈے کی، ایک فکرہ لے لیجیے گا، بات جو ہے نا وہ ایجنڈے کی نہیں ہے. ہم جب میڈیا میں ہاؤس میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی نہ کوئی ایجنڈا، کوئی نہ کوئی پالیسی امپلیمنٹ کرنی ہے. بات یہ ہے کہ کولیگن سپورٹ فنڈ کے تحت جو اسکالرشپ آئیں ان میں حاضر سروس لوگوں کو آپ ایم ایس سی میس کام کرنے کے لیے باہر بھیج دیں، اور وہ آ کے باقاعدہ ایجنڈا بتائیں جنہیں اس ملک کی گراؤنڈ ریالٹی کا بالکل علم نہیں ہے، اور جو آج اپنے عہدے پہ نہیں ہے. صرف وہی نہیں، ان کی بھتیجیاں تک اس سے فائدہ اٹھائیں اور آگے پہلے وہ اینکر بنے اور پھر وہ تجزیہ کار بن کے بیٹھتے ہیں. اچھا، تو یہ جو ایک پورا ایک بیانیہ دیا جاتا ہے، تو اب جو عطر من اللہ صاحب نے جو بات کی ہے وہ ظاہر ہے اسی پیرائے میں ہے
کہ بھئی عمران خان صاحب ایک سیاست دان ہیں, وہ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ رات کو عدالت کیوں کھلی, ان کے خلاف فیصلہ آیا ہے, چلیں جی وہ کر لیں. بھائی ایک ٹی وی چینل اس پہ پروپیگنڈا کرے پورا کا پورا, اٹھا کر رکھے اس بات کو, بالکل اسی طرح جس طرح نواز شریف کے خلاف پراپر مہم چلائی گئی, جس طرح پیپلز پارٹی کے خلاف چلائی گئی, جی بالکل جس طرح پیپلز پارٹی کے خلاف چلائی گئی, جس طرح سیاسی عمل کے خلاف چلائی جاتی ہے, سوال اٹھائے جاتے ہیں. یہ کون سا نظام ہے؟ جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ پارلیمنٹ کیا ہوتی ہے؟ سوال اٹھایا جائے کہ جی ایک ایم این اے کے اوپر کتنا خرچہ ہوتا ہے, سوال تو ہم بھی اٹھائیں گے بھائی. پھر آپ جب وقت آتا ہے تو پھر آپ مطلب چلیں خیر, تو یہ پورا دیا جاتا ہے آپ کو ایک پروپیگنڈا کا بیانیہ. تو آج اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ اطہر من اللہ صاحب نے, چیف جسٹس صاحب نے, انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم تو عدالتیں کھولیں گے, آپ کا ایک جھوٹا بیانیہ نہیں چلے گا. یہ بیانیہ ارشد شریف کا نہیں ہے, یہ بیانیہ کاشف عباسی کا نہیں ہے, یہ بیانیہ حاجی اقبال کا یا کیا نام ہے ان کا, سلمان اقبال صاحب کا نہیں ہے, یہ بیانیہ عمران خان کا ہے. یہ بیانیہ پاکستان کو جمہوریت, جمہوری عمل, جمہوری پارلیمانی نظام سے محروم رکھنے والوں کا ہے. یہ بیانیہ عمران خان کا بھی نہیں ہے, میں یہی کہہ رہا ہوں, یہی کہہ رہا ہوں, زیر زمین لٹیروں کا ہے. جی میں یہی کہہ رہا ہوں پاکستان کو نہیں, میرا ڈومیسائل چھڈو, میں کہتا تھا نا کہ یہ بیانیہ ان کا ہے. جی ہاں, یہ ان کا ہے جو پاکستان میں پارلیمانی جمہوری نظام اور عوام کا حق حکمرانی نہیں دیکھنا چاہتے, ان کا بیانیہ. چوتھے کے دن وہ جو ہے وہ صدارت اسلام کی بحث شروع کر دیتے ہیں. وہ ڈاکٹر عطاء الرحمان کا خاص شعبہ ہے. نہیں وہ ہمارے جنرل صاحب بھی ہیں, جنرل طارق خان صاحب, وہ تو سبحان اللہ. وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ بیانیہ بھی ان کا ہے, پیزا بھی ان کا ہے, اور کروا بھی, انسٹرکشنز بھی وہی دے رہے ہیں کہ کتنے منٹ کس کو چلانا ہے, کس ہیڈ لائن میں کس کو چلانا ہے. آج کل سنا ہے کوئی 2 منٹ 8 سیکنڈ کی انسٹرکشن بھی چل رہی ہے, وہ بھی آ جائے گی, وہ عید کے بعد آئے گی. لیکن اس سے پہلے والی جو بات ہو رہی ہے جس میں ہم یہ ذکر کر رہے ہیں کہ میری کردار کشی کریں گے نون لیگ والے, ایک عورت کو ایسے کتاب لکھوائی, اور بھائی عورت نال تو بیاہ کیتا سی, اور نون لیگ والے نہیں کہ ویسے جن کے پاس ہے وہ. تو جن لوگوں کا بیانیہ ہے صحافی یا صحافتی ادارے, وہ تو اس میں استعمال ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب حاجی اقبال بیگ صاحب یا ان کے صاحبزادے کی کیا مجال کہ وہ بیانیہ لے کے نہ چلے. سوری, حاجی اقبال خالی, حاجی اقبال, سلمان اقبال کر رہے ہیں. اچھا, تو عبدالرزاق یعقوب صاحب اور سلمان اقبال صاحب. عبدالرزاق صاحب فوت ہو جی, وہ جو اسٹارٹ وہاں سے ہوا تھا نا. تو مسئلہ یہ کہ ان کے جو بزنسز تھے جن کی پروٹیکشن کے لیے لوگوں نے اپنے وہ بنائے, میڈیا ہاؤسز بنائے, وہ کافی ساری باتیں اوپن ہیں, ساری چیزیں. یہ والی جو ہے نا, یہ کاروبار بچانے کے لیے میڈیا چلانا, یہ ایئر میں نہیں شروع کیا. جی اچھا, بعد میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا. اچھا, اس میں مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ اس میں انہوں نے پھر اپنی مرضی کے لوگ بھی رکھ لیے جنہیں وہ صحافی کے طور پہ صحافیوں والی پوزیشنز پر آ گئے. ٹھیک ہے نا, اب ہم انہیں صحافی مانے یا نہ مانے, لیکن وہ جو صحافیوں والی پوزیشنز تھی اس پر انہوں نے لوگ لا کے بٹھا لیے. انہوں نے قیامت بھی لا کے دے دی. ہاں, اچھا, انہوں نے وزیر اعظم کی پوزیشن پہ جو سیاستدان نہیں تھا اس کو لا کر بٹھا دیا. تو مسئلہ تو ان کا ہے. اچھا, اس میں وہ صحافی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ صحافی نے کیا کیا ہے. جو کرنے والے تھے صحافی, انہوں نے جوتے بھی کھائے, انہوں نے نوکریاں بھی گنوائیں, انہوں نے وہ پسلیوں پہ بھی ٹھڈے کھائے, اور وہ پھر اٹھائے گئے. کل پھر چل رہا تھا دوبارہ جیو پہ کہ عمران شفقت اور عامر میر اٹھائے گئے تھے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں جو صحافی تھے نا, انہوں نے اپنا ڈیوٹی کی ہے, انہوں نے اپنا رول پلے کیا. اس چیز کو, سسٹم کو بدلنے کے لیے اگر کسی نے کام کرنا ہے تو وہ نمبر 1 پر پارلیمنٹ اور اس سیاسی جماعتیں ہیں. جی, اگر جب وہ اپنی کام سے کوتاہی برتیں گی, جہاں جہاں وہ مصلحتوں کا شکار ہوں گی, وہاں یہ سارے مسائل آئیں گے. بالکل. عدلیہ کا جہاں تک بات ہے, ہمیں آج بہت اچھی لگ رہی ہے بات اطہر من اللہ صاحب کی, اور واقعی اچھی لگ رہی ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ اچھی بات یہ تو وہ ہے جو ان کے دستور میں, قانون میں, جو ان کی JD میں آلریڈی لکھی ہوئی ہے. تو انہوں نے, اس میں کون سا تیر مارنے والی بات ہے؟ یہ ان کی ڈیوٹی تھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نیئر پاسٹ تک کی اگر ہم دیکھیں جو ہسٹری ہے عدلیہ کی, وہ کوئی اتنی شاندار ہسٹری نہیں ہے. انہوں نے بار بار کمپرومائز کیا ہے, اس وجہ سے ایک سٹیپ اچھا لگ رہا ہے نا. اچھا, اور اس کے لیے بھی ممکن ہے ہمیں چند ماہ بعد پتہ چلے کہ یہ تو کسی اور وجہ سے بات ہو رہی تھی, ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا. ٹھیک ہے نا, ہم میں سے کچھ کو پتہ ہے. جی ٹھیک ہے نا. چلے اوپن ہونے میں, یوں کہہ لیں کہ اوپن ہونے میں لوگوں کے سامنے بھی آ جائے گا کہ یہ جو اتنا وہ کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا پوائنٹ اس میں صرف یہ ہے کہ یہ ساری ڈیوٹی پارلیمنٹ پہ اور پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی سیاسی جماعتوں پر ہے. اگر وہ تھوڑی سی بھی کوتاہی برتیں گی تو اس کی سزا وہ خود بھی بھگتتی ہیں
وقتاً فوقتاً، اور پوری قوم بھگتتی ہے، ہم 22 کروڑ لوگ بھگتتے ہیں. کوئی اور کیا بھگتتا ہے، قوم بھگتتی ہے. ایک جو بات ہے نا وہ ارشد شریف صاحب سے متعلق کہ بیسیکلی تو ارشد شریف صاحب گئے نا پٹیشن لے، وہ کتنا کو خطرہ ہے. مطلب یہ تو جو حکومت ہے ہمارا، اس سے شکوہ یہ ہے کہ یہ قانون پر عمل ہی نہیں کر رہی جو اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے چیزیں. میں بتاؤں صدیق جان کو خطرہ ہے انہوں نے. اچھا صدیق جان کو کٹیا نہیں سی. ہاں لیکن چلیں بہرحال وہ میں ارشد شریف صاحب کے لیے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہوتا ہے کبھی کے دن بڑے، کبھی کی راتیں بڑی. کسی بھی صحافی کو اس کی صحافتی فرائض میں ہراساں اور اس کے ساتھ کہ صحافت جو ہے وہ صحافت ہی ہونی چاہیے. صحافت کے نام میں یا اس کے آڑ میں کچھ اور بھی نہیں. یہ یا جو اس طرف کے ہیں، اس ہماری سائڈ کے مطلب جو صحافت کر رہے ہیں، یا پھر جو کسی کا پروپیگنڈا صحافت کے نام پہ کر رہے ہیں، ان کے خلاف بھی. تو اس وقت جی اس ہفتے جس طرح پچھلے 6 مہینے سے عمران خان کی سیاست نے پاکستان کو گھیر رکھا ہے، اسی طرح یہ ہفتہ بھی عمران خان صاحب کی سیاست نے عمران خان پاکستان کو گھیر رکھا ہے. اور مجھے اب لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان کی سیاست اب عمران خان صاحب کو گھیر رہی ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.